तमाम हाजरीन को सलाम अर्ज है। कुछ वक्त के बाद ब्लैक होल में समाजी मसाइल के ऐसे मसले डिस्कस होते हैं जो खासे हिसास हैं, और आज जो मसला यहाँ ज़ेर बहस आएगा वो ख़ास तौर पर एक बड़ा मुश्किल मसला है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में एक नया कारोबार बड़ी मुश्किल से शुरू होता है। उसके लिए खासा सरमाया चाहिए होता है, FBR से इजाज़त लेनी होती है, मुख्तलिफ और ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अब एक ऐसा कारोबार यहाँ शुरू हुआ है जिसके लिए आपको कोई सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं, किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है, और ये बहुत मुनाफा बख्श है। ये कारोबार पहले भी अगरचे किसी हद तक था, लेकिन अब ये बहुत ज़ोर पकड़ गया है, जैसा कि अब हमें पता चलता है स्पेशल ब्रांच ऑफ FIA की रिपोर्ट से, जिसमें तफसीलन बताया गया है कि लाहौर और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में एक ऐसा गैंग है जिसने तकरीबन 400-450 लोगों से बहुत भारी रकूम वसूल की हैं और उन पे इल्ज़ाम लगाया है गुस्ताख मज़हब का। अब आज हम इस मसले पर हमारे दो मेहमानों के साथ डिस्कस करेंगे, और मैं इनका तारुफ कराता हूँ। हादी अली चट्ठा साहब हैं, वकील हैं, और उनके दिफाई वकील हैं वो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। इनका खासा वसी तजर्बा है अदालत में। पंजाब बार काउंसिल के सदर थे और अब उसके ह्यूमन राइट्स के सेक्शन के सदर हैं। यहाँ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो आप देख सकते हैं, मुजाहिद हुसैन हैं, सहाफ़ी हैं, रिसर्च जर्नलिस्ट हैं असल में, और इन्होंने काफ़ी देर से इस मसले को अपनी नज़र में रखा हुआ, और इनकी किताबें भी हैं जो शायद आपने पढ़ी हों। बहरहाल हम इन दोनों से इस मसले के ऊपर सवाल करेंगे। तो सबसे पहले चट्ठा साहब ये बताएं कि ये जो 295C का इल्ज़ाम लगाया, इसका इतलाक़ किया गया इन नौजवानों पर, उसके पीछे बुनियाद क्या थी और आप किस हद तक उन मुल्ज़िमों से वाकिफ़ हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो इस हसास जो है टॉपिक को उठाने के लिए बिल्कुल पब्लिक इम्पोर्टेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। ये जो मुल्ज़िमान हैं सारे, जिनको एक गैंग ने, जिस तरह पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट ने मेंशन किया, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने इनको ब्लेसिंग बिजनेस गैंग का नाम दिया। इस ग्रोह ने जिन जो है मासूम लड़कों को, बेगुनाह लड़कों को, मेजॉरिटी लड़के हैं, 2 से 3 ख़वातीन भी थीं, जिनकी एज जो है वो 18 साल से 35 साल के दरमियान है, इनको इसके अंदर ट्रैप किया, हनी ट्रैपिंग की और फिर एक्सटॉर्शन की पैसों की। ये मजॉरिटी बल्कि मजॉरिटी क्या 100% लड़कों के ऊपर एक ही नौयत का इल्ज़ाम है, और वो इल्ज़ाम ये है कि डिजिटल स्पेस के ऊपर, साइबर स्पेस के ऊपर इन्होंने ट्रांसमिशन की है ब्लास्फेमस कंटेंट की। इन्होंने वो कंटेंट भेजा है लोगों को, इन्होंने रिसीव किया है, और फिर इनको ख़वातीन के ज़रिए जो इन्होंने की होती थी इंगेज या हायर हनी ट्रैपिंग के लिए, या ये ख़ुद इस ग्रोह के जो मुद्दईयान थे वो औरत का रूप धार कर ऑनलाइन स्पेस पर इन्हें फंसाते थे, और फिर इन्हें किडनैप करने के बाद इनसे एक झूठी रिकवरी कराते थे, इनकी पोजेशन से दिखाते थे बज़ाहिर कि इनसे ब्लास्फेमस कंटेंट बरामद हुआ है। तो ये बताएं कि किसी एक मुल्जिम पर भी ये इल्ज़ाम लगा है कि वो कंटेंट उसने खुद बनाया है, या सिर्फ ये कि ट्रांसमिशन ऑफ ब्लास्फेमस मटेरियल है? चंद FIRs के अंदर एक फ़िक्रे में ज़िक्र कर दिया जाता है कि ये मखसूस जो मुल्जिम है इसने कंटेंट क्रिएट भी किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर ऐसी कोई चीज़
کسی عدالت میں پیش کی گئی ہو کہ یہ ملزم کس طرح سے یا کہاں پہ اور کیوں یہ کانٹینٹ کریٹ کر رہا تھا. اور کافی ساری عدالتوں میں جیسے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, لاہور ہائی کورٹ میں بھی, ان تینوں ہائی کورٹس میں آنریبل ججز نے اس بات کا جو ہے وہ لکھا ہے اپنے آرڈرز میں کہ آپ نے کسی پہ آج تک ثابت نہیں کیا کہ اس نے کانٹینٹ کریٹ کیا ہے, اور نہ ہی ایف آئی اے اس تگ و دو میں رہتی ہے یا ایسی کوئی کاوش کرتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کانٹینٹ کس نے کریٹ کیا یا کہاں سے کریٹ ہو کے آ رہا تھا. انفیکٹ سندھ ہائی کورٹ میں تو ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرس تھے ان کا یہ جواب بھی آن ریکارڈ ہے کہ یہ کانٹینٹ بظاہر پاکستان میں کریٹ نہیں ہو رہا, یہ کہیں اور کریٹ ہوتا ہے اور ان گروپس کے اندر شیئر ہوتا ہے, جن گروپس کے اندر ان کو ہنی ٹریپ کر کے ایڈ کر دیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک, تو یہ بتائیں کہ جو ملزمان ہیں یہ ان کا طبقے کے لحاظ سے یہ کون ہیں, عمریں کیا ہیں, پیشے کیا ہیں, کیا یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں یا شہر کے, کچھ ان کے بارے میں بتائیے. خیر آپ سب سے تو واقف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ 400-450 ایسے کیسز ہیں, لیکن کچھ کو تو آپ جانتے ہوں گے. یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ سماجی حیثیت ان کی کیا ہے. جی بالکل, دیکھیں میں اور ایمان جو ہیں وہ ہم تقریباً اس وقت 76 انڈیویجولز کے وکیل ہیں اس 450 میں سے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ 76 لوگ جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی مالی استطاعت ایسی نہیں تھی, اور میجورٹی لوگ تقریباً 450 ہی ان کو جب ہنی ٹریپ کیا گیا یا پھنسایا گیا تو کچھ کو تو خواتین کے ذریعے یا خواتین بن کر فیک اکاؤنٹ سے انٹیمیٹ ہونے کی اس پر پھنسایا گیا یا ڈیٹ پر بلایا گیا, بٹ بہت بڑی ایک تعداد ہے جن کو معاشی فائدہ کا لالچ دے کر بلایا گیا اور پھنسایا گیا, نوکری کا جھانسا دے کر, بیرون ملک سیٹل کرنے کا جھانسا دے کر, پاکستان میں ہی کسی کمپنی کی انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر بلایا گیا. تو وہ سارے اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس سے ایک اور چیز بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی, وہ یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مالی طور پر, معاشی طور پر مضبوط تھے, اور انہیں جب پھنسایا گیا تو ان سے ایکسٹورشن کی مکمل اماؤنٹ لے کر نکال دیا گیا کیس سے انہیں. تو اس لیے وہ آج جیلوں میں نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس آفت سے بچا سکے کیونکہ وہ پیسے دے سکتے تھے. تو میجورٹی کا تعلق اس سے, اور میجورٹی جو بالکل لوور کلاس کے ہیں وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, مزدور ہیں, ورکرز ہیں, کوئی ریڑھی والے ہیں, کوئی رکشہ چلانے والے بھی ہیں, بٹ جو لوور مڈل کلاس میں ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جیسے آج ایک ملزم کی جو اسی گینگ کا وکٹم ہے, پنڈی ہائی کورٹ میں بیل فکس تھی, اور وہ ایک کیمیکل انجینئر ہے 32 سال کا, اور اس نے MBA بھی کیا ہوا ہے, اور وہ کراچی کا ایک لڑکا ہے جس کو وہاں سے پھنسا کر یہاں اریسٹ کر کے ٹارچر کر کے اب وہ اڈیالہ میں ہے تقریباً 3 سال سے, اور اس کا ٹرائل وہ نہیں چلا رہے کیونکہ وہاں پہ شہادتیں نہیں لا رہے عدالتوں میں. ہم جاتے ہیں مگر وہاں شہادتیں نہیں آتی, تو اس لیے وہ ٹرائل رکا ہوا ہے, اور وہ اس میں پروسیس ہی پنشمنٹ ہے. یہ الزام لگانا ہی کافی ہے, ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجاہد صاحب, آپ نے بلاسفیمی کے بہت سے کیسز دیکھے ہیں, اور آپ نے غالباً رپورٹس بھی پڑھی ہیں, جو FIA کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اور جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی بھی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے پہلے یہ بتائیں ہاں کہ FIA کی رپورٹ میں ٹھیک کیا بات کی گئی ہے اور NHCR میں کیا کی گئی ہے, اور یہ کس حد تک آپ کے اپنے مشاہدات کے ساتھ میل کھاتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی صاحب. غالباً میں نے 6 دسمبر گزشتہ سال 6 دسمبر کو یہیں پر اس کا تذکرہ کیا تھا ان لڑکوں کا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے لاہور میں ہر منگل کو, اس وقت اب پتہ نہیں شاید چینج ہو گیا, اور ہر منگل کو ان بچوں کے والدین ملاقات کے لیے جاتے تھے. بچے سے مراد کیا؟ جب یہ جو بچے لڑکے تو چھوٹے ہوتے ہیں, لڑکے کہہ سکتے ہیں, 9 عمر جتنے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, لڑکیاں بھی ہیں یا صرف 5 لڑکیاں تھیں. 5 لڑکیاں تھیں, ایک جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ٹارچر سے بیچاری فوت ہوئی ہے. تو میں کسی کیس کے سلسلے میں کچھ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, میں لاہور میں تھا اور مجھے کوٹ لکھپت جیل میں جانا, تو میں نے دیکھا کہ کوئی 40-50 کے قریب خواتین اور مرد ایک
بیٹھے ہیں ایک جگہ پر اور پولیس والے ان کو دھتکار رہے ہیں بیچاروں کو, اور وہ اندر جا کے کسی ملنا چاہتے ہیں. تو میں ایسے ہی جا کے پوچھا کیا وجہ ہے, تو مجھے کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا, ڈرتے تھے. میں اور تھوڑا میرا تجسس بڑھا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے, ہم سب کے جو بیٹے یا بیٹیاں ہیں وہ توہین کے مقدمات میں ہیں اور جوڈیشل پر اس جیل میں ہیں, اور اتنے ہی بچے جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں, اور وہاں جمعرات کا دن ہے, یہاں منگل کا دن ہے, ہم ملاقات کرنے آئے ہیں. تو میں جس کام کے لیے گیا تھا وہ تو میں نے چھوڑ دیا, میں ان سے بات کرنا شروع کر دی. تو جیسے ابھی چٹا صاحب نے بتایا, ان میں تقریباً سب لوگ وہی تھے جو لوئر مڈل کلاس کے لوگ تھے, اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. پھر انہوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا وکٹمز آف 95C, اور مجھے بھی اس میں شامل کر لیا. وہ میرے پاس رپورٹس آنا شروع ہو گئیں. تو جب میں نے FIA کی وہ رپورٹ پڑھی جو مجھے سورس سے مجھے مل گئی تھی, تو اس میں حقائق کو کسی حد تک چھپایا گیا تھا, نام نہیں لکھے گئے تھے. حالانکہ لاہور کے رہنے والے جرنلسٹ, میں لاہور میں بھی کام کرتا رہا ہوں, یہاں رہتا ہوں, ہمیں پتہ تھا کہ لاہور میں کون کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے بھی جانتے اور پہلے بہت سے مقدمات ہو چکے تھے, ان کے پیچھے کون ہے. اور پھر اگر مجھے موقع ملا تو میں بتانا چاہوں گا کہ اصل میں یہ اس کاروبار نے ایک جتھا بندی کی حیثیت کیسے اختیار کی. ایک سوال اس سے پہلے, جو FIA کی رپورٹ ہے وہ اسپیشل برانچ کی ہے, اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ FIA کے اہلکار جو ہیں, جی ہاں, وہ ملوث تھے. بالکل ٹھیک لکھا ہے. ان کے نام درج ہیں کہیں؟ ہاں, ایک تو کوئی باجوہ صاحب ہے, ان کے نام جی وہ افسران ہیں جو, جس طرح ہم نے بھی, یہ آن نہیں میرے خیال سے مائک, ہاں, ان کے نام ہم نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن چلی تو وہاں پہ ان کے ناموں کا تذکرہ ہوتا رہا. یہ وہی اہلکار ہیں جنہوں نے اس گروہ کی مکمل سہولت کاری کی, اور یہ چند کالی بھیڑیں ہیں FIA کے اندر, جن میں سے جیسے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیول سے شروع ہوتا ہے کام. مدثر شاہ ایک نون آفیسر ہے, وہ ابھی بھی سرونگ ہے, اور انہوں نے جس قسم کا کردار ادا کیا وہ اتنا خوفناک ہے کہ جس وقت اس گروہ نے 2022-23 میں ایک بے گناہ 21 سال کے لڑکے عبداللہ شاہ کو اسی طرح ہنی ٹریپ کر کر بلایا, یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے, اسے بلایا گیا اور وہ اپنے گھر بتا کے آیا کہ میں جا رہا ہوں ایک ملنے کسی کو, دوست کو, وہ ایک لڑکی کے بلانے پر گیا تھا. اور وہ جب یہاں تھانہ شالیمار کی حدود میں معروف ہاسپٹل کے پاس آیا تو وہاں پہ CCTV کیمرے نے دیکھا کہ ایک خاتون گاڑی چلا کر آتی ہیں وائٹ, اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ لڑکا نہیں ملتا. اس کے والد اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پولیس کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس FIR درج کراتے ہیں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہو چکا ہے. وہاں پہ اغوا کا پرچہ درج ہوتا ہے FIR 342/23. اس FIR کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں انسپیکٹر منیر, اور وہ اس تفتیش میں جب نمبر ٹریک کرتے ہیں کہ لاسٹ کال کس کی تھی, کس نے اس لڑکے کو بلایا تھا, تو اس نمبر سے وہ پہنچتے ہیں اسی اس گروپ کے سرغنہ راؤ عبدالرحیم تک, اور اس سے شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں. اور وہ وہاں پہ کیونکہ وہ وکیل ہے پیشے سے, تو وہ 15 سے 16 وکلا کو لے کر جاتا ہے تھانے میں, اور وہ وہاں جا کر, یہ سب ڈاکیومنٹڈ باتیں ہیں بائی دا وے, FIR 342 کی ضمنیوں میں یہ واضح لکھی گئی ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی طرف سے. اور وہ وہاں جاتا ہے اور اپنے جو ہے وہ اثر رسوخ کی وجہ سے اس پرچے میں اریسٹ نہیں ہوتا, کبھی بھی اریسٹ نہیں ہوا اس پرچے میں. مگر کچھ دن بعد اس معصوم 21 سال کے نوجوان کی سر کٹی لاش ملتی ہے NIH ہاسپٹل کی پیچھے جو جنگل ہے وہاں سے. اور پھر وہ انویسٹیگیٹ اور کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نمبرز استعمال کر رہے تھے یہ ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم نمبر استعمال کر رہے تھے. اور پھر پتہ چلتا ہے انہیں انسپیکٹر کو کہ یہ راؤ عبدالرحیم اس معصوم بچے کے خلاف مدعی ہے بلاسمی کے پرچے کا, جس پرچے میں وہ کبھی اریسٹ نہیں ہوا. He was never taken into custody, but his dead body was found. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مدثر شاہ جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں اس وقت FIA کے تعینات, ان کو راتوں رات یہاں ٹرانسفر کرایا جاتا ہے اسلام آباد. وہ یہاں پر آ کر اس مقتول کے والد کے اوپر بلاسمی کا پرچہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں تم بلاسمر ہو, تم نے یہ توہین رسالت کی ہے. ان کے گھر جاتے ہیں, ان کی سب ڈیوائسز کو کانفسکیٹ کرتے ہیں مدثر شاہ صاحب, یہ کورٹ ڈاکیومنٹس ہیں, اور پھر ان کو گرفتار نہیں کرتے. یہ واحد بائی دا وے شخص ہیں جن کو گرفتار نہیں کیا گیا اس گینگ کی طرف سے پرچہ ہونے کے باوجود. ان کو گرفتار نہیں کرتے اور پھر ان سے ایک بیان دلواتے ہیں مدثر شاہ صاحب کہ ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم میرے بیٹے کا قاتل نہیں ہے, میں نے اپنی تسلی کر لی ہے. تو ان کو بلاسمی کے پرچے سے نکالا جاتا ہے
اور اس گینگ کے سرغنہ کو قتل کے مقدمے سے نکال دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں, اینٹی ٹیررزم کورٹ ATC کے تحت ان لوگوں کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو وکیل نہیں ہے, یہ تو دہشت گرد ہیں. اگر آپ ATA میں سیکشن 6 اور 7 کی تشریح دیکھیں تو یقیناً یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے, یہ ایسی کاوشیں ہیں, یہ ایسا مومنٹم ہے جو واقعی میں گورنمنٹ کو انٹیمیڈیٹ اور اوور آل کرتا ہے اور پالیسی کرتا ہے اور ٹیرر پھیلاتا ہے معاشرے میں. اس وقت اتنا خوف ہے کہ آپ کی جیب میں جو فون ہے اس وقت, وہ فون آپ کو سزائے موت کروا سکتا ہے, کیونکہ ایک گینگ نے اتنا وائڈ نیٹ پھینکا ہوا ہے سائبر اسپیس میں کہ اگر وہ چاہیں گے تو وہ آپ کو راتوں رات اٹھا کر لے جائیں گے, اغوا کر کے 2 یا 3 دن اپنے پاس رکھیں گے, آپ کے فون میں مواد پلانٹ کریں گے اور پھر آپ کو FIA کے حوالے کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ وہ ایک دفعہ وہ FIR ہوگی, الزام لگ گیا تو کوئی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ آیا اس فون میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے, آیا یہ مواد پلانٹ کیا گیا ہے, آیا کوئی لڑکی آپ سے رابطے میں تھی جو آپ کو یہ مواد بھیج رہی تھی اور واپس منگوا رہی تھی آپ سے. یہ بات پھر آپ کر ہی نہیں سکتے. اس ملک کا عدالتی سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے, استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس کیس میں انصاف کر سکے, اور وہ آپ کو بائی ڈیفالٹ فارمیلٹی پوری کر کے سزائے موت دے دیتا ہے. مجاہد صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی اور یہ ایک ہم دوسری رخ چلے گئے, تو آپ اپنے تجربات بتا رہے تھے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا مقدمہ ہوا اور جس نے شہرت حاصل کی وہ 1995 میں رحمت مسیح سلامت مسیح کیس تھا لاہور میں, جس کا فیصلہ سنانے والے جج عارف اقبال بھٹی بعد میں مرڈر ہو گئے تھے. اسی فیصلے کی وجہ پہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں سنایا, چونکہ وہ ایڈہاک جج تھے اس وقت ہائی کورٹ کے, اور ان کو آگے ان کی سروس چل نہ سکی. 3 سال کے بعد جب انہوں نے دوبارہ پریکٹس شروع کی تو اپنے چیمبر میں قتل ہو گئے. قاتل پکڑا گیا, اس نے بتایا کہ میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے عارف اقبال بھٹی نے سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو بری کیا تھا. آج ہم اس پہ یاد نہیں کرتے ہیں, لیکن چٹا صاحب کا جو برادری ہے اس کا بہت اہم رول ہے پاکستان میں توہین کے مقدمات میں, جتھہ بازی میں. میں بتانا چاہوں گا 1994 میں رشید مرتضیٰ قریشی صاحب ایک وکیل تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب تھی توہین رسالت, اور وہی شخص تھے جنہوں نے پھر سزائے موت جب اس کی گئی ہے الگ دور میں 295 کی تو بہت بڑے محرک تھے. ان کے ساتھ تھے جسٹس شریف جو بعد میں چیف جسٹس بنے پنجاب ہائی کورٹ کے. اسی بینچ میں ان کے ساتھ ایک اور شخص شامل تھے جن کا نام ہے احمد اویس, جو ہمارے بڑے افسر تھے, اٹارنی تھے غالباً, ڈپٹی کچھ سم تھنگ تھے ابھی عمران خان گورنمنٹ میں. یہ تو جو کتاب لکھی وہ کتاب یہ تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اپنے گھوڑے پر سوار, تو ہجوم ہے, میں بھی ان میں شامل ہوں, تو میں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکاب ہے وہ پکڑ لی ہے جہاں پاؤں ہے, اور میں نے اس کو بوسے دینے شروع کر دیے. ایک دم سے انہوں نے مجھے ٹھوڈا مارا اور میں پیچھے گر گیا ہوں. یہ کتاب کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے. میں گر گیا ہوں, میں بہت پریشان ہوا. میں مرتضیٰ ملک صاحب سے ملا, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک سے, اور بہت سارے جتنے نام لکھے ہیں علماء سے ملا کہ اس کی تعبیر کیوں ہے, کیوں رسول پاک نے مجھے ایسے جھٹک دیا ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم ایک وکیل ہو اور تم یہاں لوگوں کے مقدمات لڑتے ہو, لیکن میرا مقدمہ نہیں لڑتے ہو. اس ملک میں میری توہین ہو رہی ہے اور تم لوگ سوئے ہوئے ہو. یہ بیسک محرک تھا اس ملک میں وکلا کی طرف سے توہین کے مقدمات درج کروانے کا. تو جو پہلا مقدمہ رحمت مسیح اور سلامت مسیح کیس ہوا گجرانوالہ کا, وہ دونوں ان پڑھ تھے. میں فرائیڈے ٹائم میں جاب کرتا تھا اور میں نے اس کو رپورٹ کیا سارے کو, ایک ایک سماعت پہ میں گیا لاہور ہائی کورٹ میں. تو ملزمان کی وکیل مرحومہ آسمہ جہانگیر تھی, ان کے وکیل رشید مرتضیٰ قریشی صاحب تھے اور جسٹس شریف صاحب تھے. تو فیصلہ اس بنیاد پر ہوا کہ ان پر کے الزام یہ تھا کہ ان لوگوں نے مسجد کی دیوار پر اینٹ کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے ساتھ بلیسفیمیس جملے لکھے ہیں, اور جو مدعی ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ جو ہے وہ اس کے بقول یہ رحمت اور سلامت میں لکھے ہیں. یہ مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا. تو جب اس سے جرا کی گئی اور سوالات پوچھے گئے تو پتہ چلا کہ مسجد کی جو چھت ہے, پولیس نے بتایا جو دیوار ہے وہ 7 فٹ اونچی ہے. اب ایک آدمی تہجد میں ہے, رکوع میں ہے یا قیام میں ہے, وہ 7 فٹ باہر نہیں دیکھ سکتا.
एक तो वो यहाँ पकड़े गए, दूसरा ये था कि जो कह रहे ये ब्लेस्फेमियस जुमले नाउज़ बिल्लाह कोई गाली लिख रहे थे, वो दोनों अनपढ़ थे, रहमत मसीह भी सलामत मसीह भी। तीसरा ये है कि जब उनसे पूछा गया कि तुमने लिखते हुए देखा, उसने कहा मैंने देखा नहीं है, ये जब लिख रहे थे तो कंकर के घिसने से जो आवाज आ रही थी वो मैं सुन रहा था, मैंने सलाम फेर कर बाहर गया तो ये भाग चुके थे और ये चीजें लिखी हुई थी। तो बरी हो गए वो, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया उन दोनों को। जैसे वो बरी, और इससे पहले माल रोड पर एक बाकायदा तमाशा लग चुका था, आने जाने वालों को मेरे जैसे किसी शख्स का जिसका रंग थोड़ा पक्का है पूछते थे कलमा सुना, कोई रोकने वाला नहीं था, मैं यानी शाहिद हूं। जैसे ये लड़के बाहर निकले हैं, हुजूम ने हमला किया, इनमें से एक कत्ल कर दिया वहीं पर, एक बच गया, अब वो कहीं नॉर्वे वगैरह में रहते हैं। उसके बाद लोग डरना शुरू हुए कि वकला इसके पीछे हैं, और फिर ये हुआ, चूंकि हाथी बैठे हैं ये टेक्निकली ज्यादा जानते हैं, कोई आदमी ये केस लेने को तैयार नहीं होता था, कोई जज भी। इवन मैं बहुत से जजों के इंटरव्यू किए हैं, मैंने कहा यार और कोई केस ले आओ, तौहीन का केस ना आए। फिर सबसे बड़ा जो वाकया हुआ जिसे हमें समझ आना शुरू हुई कि अब ये एक ग्रुप बन रहा है, लोग पैसे देने आ गए, लोगों ने जो है वो उस जो तौहीन रसालत के मुकदमात लड़ने वाले ये वकील थे, इनके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। उसके फौरी बाद एक और केस हो गया, और वो केस ये था, जानते होंगे हादी, वो आदमी इस वक्त सजाए मौत का कैदी है, साहिवाल जेल में है, असलम मसीह उसका नाम है, समुद्री का रहने वाला है, वो खाकरूब था। और उसका मुदई जो था, बहुत से लोग जानते होंगे, अंजुमन सिपाही सहाबा होती थी हमारे यहाँ, उसके एक चेयरमैन थे ज़िया उर्मान फारूकी, उनका छोटा भाई अताउर मान शबाज आज भी मौजूद है, वो मुदई था। तो उस आदमी के घर पे हमला किया गया, उसके माँ बाप की टांगें तोड़ दी गई, उसका घर जला दिया गया। नजम सिटी मुझे कहता है यार जाओ पता करके आओ, मैं मौका पे चला गया, 4-5 दिन गुजारे मैं, तो पता चला कि वो जो खाकरूब है उसने अपनी भैंस भेजी थी मौलवी साहब के हाथ। भैंस 10,000 रुपये की थी, 5,000 रुपये उसने दे दिया, मौलवी साहब ने 5 का कहा जुमेरात को दूंगा। हमारे अक्सर मौलवी साहब अक्सर वादे वही जुमेरात के करते हैं, जुमे का। तो जब वो जुमेरात को आया तो उसको पैसे नहीं दिए, फिर अगली जुमेरात को भी नहीं दिए, चौथी जुमेरात उसने कहा मौलवी साहब ये 5,000 रुपये अपने लें, मुझे मेरी भैंस दे दें। तो इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अगली जुमेरात पैसे दूंगा। ये भी हमारे यहाँ कल्चर भी है, रिवाज भी है, लोग कसम भी उठाते हैं। वो चला गया। जब वो अगली जुमेरात को आया तो मौलवी साहब ने फिर पैसे नहीं दिए, तो उसने एक जुमला कहा है कि मौलवी साहब आपने अपने रसूल का कलमा पढ़ के कसम खाई थी, मैंने अगर ईसा मसीह की कसम खाई होती मैं घर भेज देता, मैं तुम्हारे पैसे वापस करता। ये कह के चला गया। उसके बाद उस पर तौहीन का पर्चा हो गया कि इसने तकाबल करते हुए कहा है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हज़रत ईसा बेहतर हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसके जो जुमले हैं वो ठीक नहीं थे। उसका घर जला दिया गया। अब भी वो सजाए मौत का कैदी है और बहुत से साल हो चुके हैं। और इस तरह के मैं आपको 20 केस बता सकता हूँ। फिर मैंने मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में घूम फिर कर जिन पर तौहीन के मुकदमात होते थे। और सबसे हैरान कौन बात मैं आपको बताता हूँ कि जो अहमदी कम्युनिटी है उन्होंने 2 वॉल्यूम की किताब जो है वो कंपोज की है जिसका नाम है FIR। हजार सफ़ात हैं वो। 1984 से लेकर अब तक उन पर जितने भी तौहीन के मुकदमात हुए हैं उन मुकदमात की FIR का मतन उन्होंने हूबहू कंपोज कर दिया है। आप वो पढ़ें तो उसे अंदाज़ा होता है कि किस तरफ ये कारोबार जा रहा है, किस तरफ ये लोग जा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, और इनको रोकने वाला कोई नहीं, ना इनके खिलाफ कोई बात करना चाहता है। मैं अखबारात में काम करता रहा हूँ, मैं आजकल TV में करता हूँ, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं अपने डेस्क पे इस पे बात कर सकूं। और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि मैंने आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जिस पर तौहीन का मुकदमा हुआ हो और उस पर कुछ साबित हो सका हो। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं, मैं इस मौजू पे पढ़ता हूं, लिखता हूं कि अगर इसी को मयार बनाकर आपने तौहीन के मुकदमात करवाने हैं तो एक भी मकतब फिक्र नहीं बचता। न शिया बचते हैं, न देवबंदी बचते हैं, न बरेलवी बचते हैं, न अहले हदीस बचते हैं। जो इनकी किताबों में मुस्नद लिखा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए पर इनको ही आपस में पर्चे करवा दो, एक आदमी नहीं बचता। क्योंकि जो मयारात आपने कायम कर दिए हैं, जिस तरह की आपने, और दूसरी जो सबसे अहम बात है 295C की लोग कहते हैं जी कि इस पर कोई तहकीक नहीं होती, हालांकि ये तय किया गया था कि पहले एक तहकीक होगी फिर मुकदमा दर्ज होगा, कोई तहकीक नहीं होती। ये गालिबन मुशर्रफ के ज़माने में एक तजवीज़ तजवीज़ थी और मुशर्रफ को पीछे हटना पड़ा।
پچھڑ گیا تھا وہ, بالکل اس نے بات نہیں کی. جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا زور اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب سرکار بھی ان کے سامنے جھک گئی ہے. ہمیشہ جھکتی ہے. زاہد احمد کے معاملے پر جھکی سرکار, سلمان تاثیر کے معاملے پر جھکی. کتنے آپ مواقع چاہیں گے ایسے جن پہ جھکی ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا اس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ غنیمت ہے, ہم یہاں بات کر رہے ہیں, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ اس پہ بات کی جا سکے کہ اچھا. دوسری تیسری اہم جو چیز ہے, میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, جب انہی کے مکتبہ فکر کے لوگوں پر توہین کا مقدمہ ہوتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے. وہ جو ایک گاتا تھا پہلے اور بعد میں وہ مولوی بن گیا, جنید جمشید, اس پہ مقدمہ ہوا, اس کو لاہور ایئرپورٹ پر اس پہ تشدد ہوا, اس کو معافی ہو گئی. طارق جمیل صاحب کو معافی ملی, مفتی طارق مسعود کو جب معافی ملی, ابھی انجینئر مرزا کو معافی مل گئی ہے. ان کو معافی بھی مل جاتی ہے, لیکن کسی اور کو یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر تھوڑا ہمت کرنی چاہیے حکومتوں کو. یعنی کہ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تبھی انہیں معاف کر دیا. معافی تو واپسی ضرورت مانگے جب آپ کی غلطی ہوگی, سیون نکل گیا. لیکن ذرا یہ بتائیے اس میں معافی کی گنجائش ہے کہ نہیں 295C؟ دیکھیں جو لا اس وقت آن پیپر سٹینڈ کرتا ہے اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کو اتنا براڈ اور ویگ بنایا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ اس میں اگر پھنسا دیں, انفیکٹ اس میں جو پنشمنٹ کا آپشن ہے وہ آن پیپر تو ڈیتھ یا لائف ہے, لیکن اب ایک شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے جو اس گروہ کی طرف سے بھی اور باقی بھی اس طرح کے لوگوں کی طرف سے کورٹ کی جاتی ہے عدالتوں میں, کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ اگر آپ نے ملزم پہ یا تو آپ الزام ثابت کریں گے تو سزائے موت کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے عدالت کے پاس دینے کے لیے, اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو وہ بریت ہوگی. یعنی کہ اگر ایک دفعہ الزام لگا دیا تو یا آپ ایکوٹ ہوں گے, بری ہوں گے, یا آپ گلٹی ہوں گے تو سزائے موت. نہیں, لیکن جن کو بری کر دیا گیا جی, جو قانون میں نہیں ہے, جی, تو قانون کا پھر ان کے اوپر اطلاق ہونا چاہیے نا, ان کو سزائے موت ملنی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. میرا خیال سے نہیں جن کو معاف کر دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا ان کے لیے ایک لوپ ہول موجود ہے قانون میں, اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ریپ میں فار ایگزامپل 376 میں معافی نہیں ہے, مگر جب معاف کرنا ہوتا ہے تو معاف کرنے کے لیے مدعی جو ہے, جو شکایت کنندہ ہے, وہ اس قسم کی بات کرتا ہے یا بیان دیتا ہے کہ مجھے اب شک و شبہات ہیں کہ یہی میرا ملزم ہے یا نہیں, اور وہ لوپ ہول استعمال کر کے آپ ان کو اس مسئلے سے نکال سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ قانون کے ابیوز کا, مگر یہاں تو گنجائش نہیں تھی نا, کیونکہ یہ باتیں کہی گئیں میڈیا کے اوپر, ان کے فیس بک پہ یا جہاں انہوں نے تقریر کی تھی, اور جو بات اگر انہوں نے کی غلط تھی جس کی انہوں نے معافی مانگی, معافی کی گنجائش نہیں ہے یہاں. کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کی بات نہیں ہو سکتی, تو پھر انہیں سزائے موت ملنی چاہیے. لیکن ان کے خلاف مقدمہ کون کروائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کا مدعی کون بنے گا ان کے خلاف؟ کوئی ایک آدمی بھی نہیں جائے گا. مقدمہ تو ہوگا جو آپ کے خلاف یا ہمارے خلاف یا اور لوگوں کے خلاف, وہ تو مدعی مل جائیں گے ہزاروں, لیکن ان کے خلاف مدعی بھی کوئی نہیں ملے گا. مسئلہ یہ ہے. اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کام کیا تھا کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں, بہت سال پہلے مشل کے پلیٹ فارم پر. تو میں نے سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھا. اب یقین کریں کہ آپ مجھے اجازت ہو میں ہر مولوی کے خلاف تو ان کا پرچہ کروا سکتا ہوں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کہ اس نے اس وقت یہ کہا تھا اور یہ بلاسفیمس ہے آج کے قانون کے مطابق. لیکن کرائے گا اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک اوپن گفتگو ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں کرتا. ہادی صاحب یہ رپورٹ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. کسی شخص نے ایک لفظ نہیں بولا. اس میں مولوی بھی تھے اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا بیٹا بھی تھا, اس میں ہماری اقلیتوں کے لوگ بھی تھے, وہاں کوئی بولا نہیں ہے. تو جب پارلیمنٹ گنگ ہے, وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, تو میڈیا کیسے بات کرے گا؟ مجھے ایسا میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ پارلیمان نے اس پر بولنا کیا تھا. پارلیمان نے تو اپنے ان شہریوں کو 450 کو ان بھیڑیوں کے سامنے بالکل کھلا لٹا دیا کہ آپ ان کو جو مرضی کریں, کھائیں نوچیں. انہوں نے عدالت کے کندھے پر رکھ دیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ آنریبل جسٹس سردار اعجاز ساکھ صاحب نے, جو گورنمنٹ کے نمائندے وکیل تھے, ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کمیشن کیوں نہیں بنا سکتے آپ, ایک ایسا کمیشن جو زیادہ نہیں, صرف ان 450 ملزمان کی بابت تفتیش کر لے کہ کیا یہ ایویڈنس ان پر پلانٹڈ ہے, کیا ٹیمپرنگ ہوئی ہے, کیا ان سے ایکسٹورشن ہوئی ہے, ہنی ٹریپنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی.
یہ لیگلی اسٹینڈ کر سکتے ہیں کیسز یا نہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہم بالکل آپ کو کنسنٹ دیتے ہیں کہ آپ کمیشن بنانے کا آرڈر فرما دیں. اس کے بعد انہوں نے 42-43 ہیئرنگس کی, اور ان ہیئرنگس کے بعد انہوں نے آرڈر کیا کہ میں گورنمنٹ کو آرڈر کرتا ہوں, میرے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں گے انکوائریز ایکٹ کے تحت, جو ان کیسز کو ریویو کرے گا کہ آیا ان کیسز کے اندر یہ جھول ہے یا نہیں. اس کے بعد گورنمنٹ نے نہیں بنایا. اس کے بعد گورنمنٹ نے انتظار کیا اس وقت تک جب تک یہ کیس آئی سی اے میں اپیل ہو کر آرڈر سسپینڈ نہیں ہوا. تو گورنمنٹ کا تو صاف تاثر ہے کہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے اس معاملے میں. مجھے لگتا ہے اگلی کئی دہائیاں یہ سسپینڈ رہے گا. مگر یہ مجھے بتائیں, جنرل باجوہ پر بھی الزام لگا تھا, لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کسی طرح سے چھوٹ ہوا گئے. کیا تھا میں تو ذرا یاد دلائی کہ ہوا میں کیا بتاتا تھا. ہوں. ہوا یہ تھا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ یہ اگلے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. تو بہت آدمی اہم ہو جاتا ہے. تو نواز لیگ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جب بھی ان کے پاس اکثریت ہو تو وہ سینٹ میں کچھ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو مذہبی حوالے سے ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے مولانا سمیع الحق, وہ سینیٹر ہی نون لیگ کی وجہ سے بنتے تھے. تو اسی طرح ایک اور سینیٹر تھے جو نون لیگ نے ہمیشہ بنائے, ان کا نام تھا, فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخشے, پروفیسر ساجد میر. یہ اہل حدیث تھے, جمعیت اہل حدیث کے سربراہ, اور انہوں نے ایک یوٹیوب بیان دیا کہ میاں صاحب کس کو بنا رہے ہو, یہ تو احمدی ہے. یہ یوٹیوب پہ آ گئی چیز, لوگوں نے دیکھ لی, اب ایک شور برپا ہو گیا. تو فوری طور پر اس کو یوٹیوب سے ہٹوایا گیا اور کہا گیا کہ باجوہ صاحب برائے مہربانی اگلے دن آپ جو آرمی ہاؤس نمبر 1 ہے وہاں پر ایک بہت بڑی میلاد مبارک جو ہے اب اس کا اہتمام کریں گے. تو انہوں نے کیا. مجھے یاد ہے ہم بہت بڑے مخصوص قسم کے جرنلسٹ گئے تھے, ہمیں تو نہیں وہ لے کر گئے نہ بتایا, لیکن وہاں پر یہ بڑا اہتمام کیا گیا اور بڑی ایک عسکری قسم کی میلاد جو ہے وہ وہاں پر اہتمام ہوا, اور باجوہ صاحب کو یا ان کے عقیدے کو جو ہے وہ غسل طہارت دیا گیا. تو وہ تب بچے تھے وہ, ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ شک تھا کہ ان پر, حالانکہ دیکھا جائے تو جہاں تک میری معلومات ہے غالباً ان کے سسر احمدی تھے, اس کی کبھی تردید بھی نہیں آئی, لیکن باجوہ صاحب کو بھی یہ اس میں لپیٹ لیا گیا, اور اس لپیٹنے والے مولانا ساجد میر تھے جو سینیٹر تھے, ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اگر اہل اقتدار بھی اتنے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں تو پھر اقتدار واقعی ان کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں؟ بالکل ان کا اقتدار ہے, جو آپ کا بند کر دیتے ہیں فیض آباد جب, اور گالیاں دیتے ہیں, اور کسی کی جرت نہیں ہے وہاں پر. کس کو گالی نہیں دی ختم نبوت کے دعوے داروں نے؟ کس مجھ میں نام لے کوئی, کیا کسی سپاسدار کو گالی نہیں دی, کسی وزیر اعظم کو گالی نہیں دی, کسی صدر کو نہیں دی, کسی کی جرت نہیں تھی. آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں. وہاں تو بالکل کوئی نہیں بولتا, نہ کوئی ڈالا جاتا ہے, نہ کوئی گرفتاری ہوتی ہے, بلکہ وہاں تو شام کو دیکھے جاتی تھی, یہ بانٹتے تھے سارے. اور میڈیا کے لوگ میں نے دیکھے, بعض میڈیا مالکان دیکھے, ان کی طرف سے بھی دیکھے آتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بندوبست ہے جو بدقسمتی سے یہاں کے طاقتور لوگوں نے, جو مختلف اوقات میں ہوتے ہیں, انہوں نے بندوبست کیا ہے. اور یہ وہ بندوبست ہے جو مخالفین کا مکو ٹپنے کے لیے بہت اہم چیز ہے. جی آپ. میں اسی بات سے میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اقتدار کی بات کی کہ اصل اقتدار کس کا ہے. تو دیکھیں یہ جو جتھا یا یہ جو طاقت ہے, یہ جو تھریٹ ہے, یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹ بھی رہا ہے, ان کی ٹیم بھی رہی ہے, اور یہ تھریٹ ہمیشہ اوپن رہتی ہے مخالفین کو ڈرانے کے لیے بھی, اور یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. آپ نے باجوہ صاحب کی بات کی تو میں اس میں ایڈ کر دوں کہ شاید باجوہ صاحب کو تو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ اس سے نکل آئے, لیکن ایک ہمارے کلائنٹ ہیں جن کو اس گینگ نے نہیں پھنسایا, بٹ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, اور میں ان کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا. وہ ایک آرمی کے کمیشنڈ آفیسر ہیں اور ریٹائرڈ ہیں ریسنٹلی, لیکن ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اور نیکسٹ ویک ان کی اپیل بھی پینڈنگ ہے. تو میں ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا ان کی نام کی اور اس کی, بٹ وہ سفر کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ان کی دوسری اہلیہ ہیں. تو وہ ان سے ایج میں کچھ کم ہے, دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ 50s میں ہیں تو وہ 30s میں ہیں, اور وہ پنڈی میں ایک ریسٹورنٹ پر رکے رات 2:30 بجے. انہوں نے کھانا آرڈر کیا ٹیک اوے کا. وہاں پر 4 اس محلے کے اوباش لڑکے بیٹھے تھے,
یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے, ابھی اس کی اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں. ان 4 اوباش لڑکوں نے, آئی تھنک وہ ڈرنک تھے, انہوں نے آ کر ان کی بیگم سے بدتمیزی کی, انہیں ہراس کیا, اور وہ جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں وہ اترے اور انہوں نے ان سے, ان کی ہاتھا پائی ہو گئی, گالم گلوچ ہوئی, تھپڑ بھی ایک دوسرے کو انہوں نے مارے, اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو چھڑوایا اور وہ وہاں سے چل پڑے اپنی بیگم کے ساتھ. جب وہ چل کے تھوڑا سا کچھ کلومیٹر کے سفر پہ گئے تو ان 6 اوباش لڑکوں نے 3 موٹر سائیکلوں پہ آ کر ان کی گاڑی روکی, ان کو مارا پیٹا اور ان کو تھانے لے گئے. ساری رات ان کو تھانے میں رکھا میاں بیوی کو, اور صبح بیگم کو کہا کہ آپ چلی جائیں, آپ کے شوہر پہ توہین رسالت کا پرچہ. ان پہ توہین رسالت کا پرچہ کرا دیا گیا صرف اس لڑائی جھگڑے میں. وہ جانتے نہیں ایک دوسرے کو دونوں گروہ. اور ٹرائل کورٹ نے ماشاءاللہ سے ان کا 3 مہینے میں ٹرائل کر کے انہیں عمر قید دے دی ہے, اور اب ان کی اپیل پینڈنگ ہے. پورے ٹرائل میں جس میں ہم اپیل اب آرگیو کرنے لگے ہیں, ایک ثبوت ہے, اور وہ ثبوت یہ ہے کہ یہ 4 دوست کہتے ہیں کہ تم نے اس ہوٹل میں لڑائی کے دوران رسول پاک کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. کوئی اور ثبوت نہیں ہے. جی, اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو سوال میں نے کیا نا کہ یہاں اہل اقتدار کون ہے, یہ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے, تو لگتا ہے کہ شاید کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا کینسر ہے جو سرایت کر گیا ہے پورے سماج میں. کیا میری سمجھ اس لحاظ سے درست ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا یہ کہ اوپر سے کہیں سے ڈوریاں کھینچی جا رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو ریاست کی جو ایک کمزوری ہے, جو نکاہت ہے, وہ یہاں ہوتی ہے کہ ریاست بذات خود کمزور ہے, اور اس کی جو عملداری ہے اس کو شاید ہو سکتا ہے کبھی بلوچستان میں چیلنج کیا جاتا ہو یا آج بھی کیا جا رہا ہو, لیکن اس کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کو ریاست نے مختلف ادوار میں خود پالا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ, اگر آپ 90 سے شروع کر لیں تو آج تک جس گروہ کا بھی آپ نے نام لیں, اس گروہ کو ریاست کے مختلف ادوار میں پالا گیا ہے. فیض آباد تو ہم نے دیکھا تھا, یہ آپ سپاہی صحابہ ہمارے سامنے تھی, لشکر طیبہ ہمارے سامنے تھی, لشکر جنگوی ہمارے سامنے تھی, جیش محمد ہمارے سامنے تھی, اور بہت ساری تنظیمیں, یا اسلام آباد میں بھی بہت سی ایسی تنظیمیں تھیں ہمارے سامنے تھیں, اور ان کو تیار کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سمارٹ موو تھی اس وقت, شاید کسی ایسے امتیاز باللہ جیسے کسی شخص کے لیے, کہ ایک گروہ بنا لو مولویوں کا اور ان کو پیسے دو, ان کے پاس گاڑیاں ہوں, ان کے پاس اسلحہ ہو, تو جس کو چاہو ڈروا لو. تو ایسے ہی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں زاہد احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ سٹنگ منسٹر تھا, اس کو ریزائن کرنا پڑا, لے لیا, انہوں نے ریزائن لے لیا کہ کوئی شک شامل کر رہے تھے. اب یہ معاملہ یہ یہاں تک رکا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, معاملہ جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے, میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کی, میرا عزیز ہے تو پتہ چلا کہ اس پر 298 کا مقدمہ ہو گیا ہے. میں بہت حیران ہوا. پہلے میں نے سوچا کہ اس پہ گنجائش ہے, ضمانت ہو جاتی ہے, 3 سال قائد ہے. مجھے بتایا گیا کہ نہیں بھائی, پنجاب اسمبلی نے 2023 میں اس میں ایک ترمیم کی ہے جس کا محرک جو ہے اعظم طارق کا بیٹا تھا, جو MP ہے, ماویہ اعظم, اور اب وہ سزا 3 سال نہیں ہے, اب 10 سال سزا ہے, جرمانہ بھی ہے اور بیل بھی نہیں ہے. مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی, میں کیا کروں, مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ میرا بہت وہ ملنے والا تھا. تو مجھے کسی طرح سے, میں یہاں نیشنل پولیس اکیڈمی میں پولیس والوں کو کبھی کبھی کاؤنٹر ٹیررزم پڑھاتا ہوں, تو اس ضلع کا جو ڈویژن کا RPO تھا, وہ اس کو میرا جاننے والا, میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یار یہ پرچہ اور پولیس مدعی ہے, اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پولیس کا ایک اہلکار مدعی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے اس نے توہین صحابہ کی ہے. تو ایسے ملا, میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے, لیکن میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, میں اگر یہ بندہ گناہ گار ہوتا میں تمہارے پاس نہ آتا. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ گناہ گار نہیں ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آدمی کوئی عزاداری کسی کونسل کا ممبر ہے, تو ان کا آپس میں کوئی تنازع ہے, تو پولیس کی اس نے بات نہیں مانی, تو اس پہ وہ بھڑک گئے. صاحب کہتے ہیں پولیس کی بات نہیں مانی تو اس نے تو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. میں نے کہا ریاست کو, میں کہا آپ نے PPC پڑھا ہے, وہ RPO ہے, بہت بڑا افسر ہے, کل کو وہ IG ہو سکتا ہے. میں نے آپ نے PPC پڑھا ہے؟ کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہو, کیونکہ ان سے سوال کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ میں تمہیں پتہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کا ایک اہلکار جو ہے وہ یہ صرف 298A نہیں ہے, یہ پورے خاندان کے لیے قتل کی ایک پوری درخواست ہے, اس میں پورا خاندان قتل ہو سکتا ہے.
کہتا جب ریٹ کو نہیں مانے گا. میں کہ نہیں, یہ بالکل غلط ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ کام پہلے FIA کر رہی تھی, اب یہ کام پولیس کر رہی ہے. تو وہ کچھ تھوڑا خوف زدہ ہوا اور اس نے کوشش کر کے وہ بچت ہوگی, اس بندے کی ضمانت ہو گئی. سر اتنے زیادہ مقدمات ہیں, آپ کبھی اس پہ تو کوئی تفتیش نہیں کرتا, کوئی اخبار ایسا نہیں ہے, کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے, کوئی یوٹیوب چینل ایسا نہیں ہے. میں آپ کہہ سکتا ہوں آپ کو, اور میں ثابت کر سکتا ہوں, میں کم از کم 1000 کیس صرف آپ کو پنجاب سے دے سکتا ہوں کہ لوگوں پر کس طرح ہوئے ہیں, کتنی برے حالات میں ہیں. ان کا کوئی وکیل نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا, اور اگر شومی قسمت سے کوئی سول کورٹ میں جہاں کیس گیا ہے پہلا, تو کوئی سنے گا ہی نہیں. 5 سال سے 10 سال سے, میں ایک شخص کو جانتا ہوں 15 سال سے اڈیالہ جیل میں ہے, تنہائی میں ہے, بیوی مر گئی ہے, بچے جو تھے ایک کسی نے اغوا کر لیا ہے, وہ کسی دن کسی اور کے ہاتھوں مر جائے گا. تو یہ اتنی میجری کی داستانیں ہیں کہ اس پر بات ہونی چاہیے. چٹھا صاحب, ابھی مجاہد صاحب نے کہا کہ بیل اکثر نہیں ملتا. اب عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ملزم مجرم نہیں ہوتا جب تک کہ عدالت اس کا فیصلہ نہ کرے, لیکن یہاں الٹ ہو جاتا ہے. جس پر الزام لگا ہے اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے, اسے بیل نہیں دیا جاتا. تو قانونی نقطہ نظر سے آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی, اس میں دیکھیں, میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ یہ الزام اس نوعیت کا الزام ہے کہ پاکستانی آئین میں اور قانون میں تو پریزمپشن آف انوسینس ہے کہ آپ پہ الزام لگا اور آپ ایک ٹرائل کورٹ کی مرضی پر ہیں. ٹرائل کورٹ میں آپ کو پورا حق دفاع ہے, وکیل کرنے کا حق ہے, اور ٹرائل کورٹ ایک لینتھی پروسیڈنگ, ایک ان ڈیپتھ جو ہے انسپیکشن کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا آپ ملزم سے مجرم بنتے ہیں یا نہیں. اور اس کے بعد اپیل کا حق ہے, آپ کے پاس ایک فورم ہے, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ تک وہ سارے فورمز ہیں. لیکن ان کیسز کے اندر پریزمپشن آف انوسینس جو ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے. آپ پہ جب الزام لگتا ہے تو آپ اس قانون کے تحت اور اس سسٹم کے تحت, اس وقت جو عدالتی نظام ہے اس کے تحت آپ گنہگار ہیں, اور اب آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. اور اس کی گنجائش یا اجازت ہمیں اور کہیں نہیں ملتی, ایون پاکستان میں بھی نہیں ملتی کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ برڈن آف پروف ریورس کریں. یہ جج کا فیصلہ ہوتا ہے بیل نہ دینے کا. بالکل جج کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ججز کبھی کبھار تو اپنی جو ہے وہ بے بسی بتاتے ہیں. کبھی کبھار وہ عدالت کے باہر آپ کو اگر کہیں مل جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ یہ لڑکا بے گناہ ہے اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کا کیس لڑ رہے ہیں, آپ بہت بہادر ہیں, لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے, اپنی زندگی کا سوچنا ہے. میں اس کی بیل بنتی ہے تب بھی نہیں دوں گا اسے, اس کی بریت بنتی ہے میں اس کو بری نہیں کروں گا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک نوجوان تھا جنید حفیظ کے نام سے, جو بہاولپور یونیورسٹی کا ملتان بہاولپور یونیورسٹی میں, جی تو اس پر یہی مقدمہ لگا, اور گزشتہ 12 سال سے وہ جیل میں ہے. اور اس کے وکیل کو بھی اس کے اپنے دفتر میں قتل کیا گیا. راشد رحمان, جی آئے رحمان کے رشتہ دار تھے, بھتیجے تھے. ایسی صورت میں تو چلیے پتہ تو چلتا ہے کہ کچھ وکلا ہیں جو کھڑے ہیں انصاف کے حق میں, اگرچہ دوسری طرف آپ بتاتے ہیں کہ پورے جتھے ہیں جی, اور وہ منظم ہیں اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, مالی فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کے خیال بہت زیادہ مالی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ چیز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر بحث رہی کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو وہ اس گروہ کے ممبران کہ صرف فائنینشیل آڈٹ کر لے کہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں جب انہوں نے یہ جھوٹے مقدمات بنا کر 450 کے قریب لڑکوں کو پھنسایا, تو ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا, ان کے جو مالی حالات تھے, وہ اس طرح سے ایکسپونینشلی انکریز ہوئے. اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھی اس کا ذکر کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بظاہر ہی اپنے آپ کو ایک NGO کہتے ہیں, LCBP کے نام سے, لیگل کمیشن آن بلیسفیمی پاکستان کے نام سے, جس گروہ کا اسپیشل برانچ ذکر کرتی ہے, وہ اپنے آپ کو آفیشیلی یہ کہتے ہیں. اسپیشل برانچ ان کو بلیسفیمی بزنس پاکستان کہتی ہے, گینگ کہتی ہے, مگر یہ اپنے آپ کو LCBP کہتے ہیں. تو ان کی بظاہر کوئی فنڈنگ نہیں ہے,
ان کی بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پرو بونو کام کر رہے ہیں, ہم اس میں فی بھی نہیں چارج کرتے کمپلیننٹس کو, بٹ ان کے جو مالی حالات ہیں وہ اس طرح سے انکریز ہو رہے ہیں ایکسپونینشلی. یہ ہے وہ پیسے کی آمدن یا وہ کیش کا فلو جو یہ چندے میں یا شاید کلدن تنظیموں سے لیتے ہوں, لیکن اس کے علاوہ جو یہ ایکسٹورشن میں پیسے لیتے ہیں. جتنے لڑکوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں 76 لوگوں کو جن کو میں اور ایمان ریپرزینٹ کرتے ہیں کورٹ میں, وہ سب ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ جب ہمیں پرائیویٹ ٹارچر سیل میں ٹارچر کیا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ آپ 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو آپ یہاں سے اپنے گھر جائیں گے, ورنہ ہم آپ کو FIA کے حوالے کریں گے, اور یہ مواد ہم نے آپ کے فون پر ڈال دیا ہے, آپ کا فون 2 دن سے ہمارے پاس تھا, اس میں سزائے موت ہے. تو آپ دیکھ لیں آپ کی جان کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے یا نہیں ہے. اور جن لوگوں نے یہ دیے وہ تو ذاتی محفل میں یا گفتگو میں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے دیے ہیں, بٹ ہم پبلکلی یہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم کریں گے تو ہم یہ مانیں گے کہ ہم نے پیسے دے کے نکلے, اور ہم توہین کا الزام بھی مانیں گے, تو ہم اس کے بعد رہ نہیں سکیں گے. یعنی کہ جو 400-450 لوگ ہیں ان کے علاوہ جی شاید سینکڑوں ایسے ہوں بالکل, وہ نمبر جنہوں نے یہ بھتہ دے دیا ہو جی, اور پھر باہر نکل آئے ہوں. اور ان سے بھی یہ جو 76 لڑکوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی یہ بتاتے ہیں, اور ان کے پاس ان چیز کے ثبوت ہیں, ان کے بینک سے پیسے نکالنے کے ثبوت ہیں, ان کے جو غریب لوگ تھے ان کے مال مویشی بیچنے کے ثبوت ہیں, عورتوں کے اپنے زیور بیچنے کے ثبوت ہیں, جہاں یہ 15-15, 20-20, 25 لاکھ روپے دیتے تھے صرف جان بخشی کے لیے کہ ہمیں ٹارچر کرنا بند کر دیں, ہمیں پلیز قانونی دائرے میں لے آئیں, فزیکل ریمانڈ پہ یا جوڈیشل ریمانڈ پر لے آئیں FIA کے سامنے, اس ٹارچر سیل سے نکال دیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں پر الزام لگانے والے نے فائدہ اٹھایا, اور حتیٰ کہ کاروباری رقابت کی بنیاد پر لوگوں کو الزام لگا کر ان کے کاروبار کو ختم کر دیا گیا یا خود خرید لیا گیا. لاہور کا ایک بہت بڑا میڈیا گروپ ہے, تو ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی بلڈنگ نہیں تھی اس وقت. تو ایسے ہوا کہ چونکہ ہمارے ہاں جو آسودہ حال جو گھروں میں بعض اوقات روحانیت کے بڑے معاملات چلتے ہیں, روحانیت اس قسم کی چیزیں, تو ایک صاحب تھے جو روحانی کچھ اپنے بتاتے تھے, اپنے اعمال کرتے تھے, اور ساتھ وہ بہت بڑے صنعت کار تھے, اور ان کی بہت بلڈنگز بھی تھی لاہور میں, آج بھی ہے. تو ان سے بلڈنگ کرائے پر مانگی کہ انہوں نے نہ دی اس میڈیا ہاؤس کو. تو 1 ہفتے کے بعد ان صاحب کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ ہوا. یوسف ان کا نام تھا, اور جب پروسیڈنگ ہوئی اور جب وہ مقدمہ ہو گیا, وہ گرفتار ہو گئے, تو چونکہ کیسی بہت دیر کے بعد ان کی باری آنی تھی, لیکن چونکہ جو مدعی تھا اس کے پاس اپنا اخبار تھا, لہذا روزانہ اخبار پہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی, تو اس کا نام فوری یوسف قذاب رکھ دیا گیا. بہت سے لوگ جانتے ہیں. اور وہ بیچارے کو سزائے موت ہو گئی, پہلی ہی پیشی پر سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت دے دی. پھر وہ جیل کے اندر قتل ہو گیا. وہ آدمی جیل کے اندر ہی کسی قیدی نے اسے قتل کر دیا, کیونکہ اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا تھا, مجرم ثابت ہونے سے پہلے ہی اتنا بدنام کر دیا گیا, اس نے توہین کیا ہے. اس نے کی یا نہیں کی واللہ عالم, اس کی تو اگر سامنے کچھ چیزیں آتی پتہ چلتا. وہ بلڈنگ آج بھی اس میڈیا ہاؤس کے پاس ہے, بہت بڑی بلڈنگ ہے, سب کو پتہ ہے, اور ایک بڑی تگڑی مذہبی جماعت نے اس کی ہیلپ کی ہے. ان کے بھی پاس بھی ایک فلور ہے, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اس پر. اور یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کے درجنوں واقعات مل جائیں گے کہ کس طرح کسی اگر آپ کے مقابلے میں کسی احمدی کی دکان چل رہی ہے تو بند کیسے کروانی ہے. یہ ہوئی ہے, حفیظ سینٹر میں ہوئی ہے, لاہور میں ایسے واقعات ہیں. چونکہ ڈیٹیل سامنے نہیں آتی, لوگ لکھتے نہیں ہیں, کوئی سننا نہیں چاہتا, اس لیے چیزیں سامنے نہیں آتی. ورنہ ایسے, اور پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے, جیسے بتا رہے تھے چٹھا صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹا الزام سہنے کے بعد پیسے دے دیتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, اور عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ یا تو یہاں سے بھاگ جائیں یا خاموشی سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے اور کاروبار چھوڑ دے تاکہ بچے رہے. یہ معاملات بہت گمبھیر ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے, اور یہ اداروں کو پتہ ہے. جو یہ رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے دوست ہیں, وہ آج کل IGKP ہیں, ذوالفقار حمید, جو اسپیشل برانچ کے ہیڈ تھے, ان نے مجھے بتایا. تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ واقعی اس میں, اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک رپورٹ ہے اور FIA انوالو ہے اس میں. کچھ نہیں ہوا. ابھی ہادی نے بتایا کہ وہ شخص آج اسلام آباد میں وہ سروس کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اگلا پرچہ وہ مجھ پہ کرا دیں یا ان پہ کروا دیں, اور کوئی بچا بھی نہیں پائے گا,
کیونکہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اس بیچارے نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے چیز نظر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف میں, انہوں نے ان موضوعات پہ بات کرنا شروع کی, پھر ان پر کھلی کچہری پہ مقدمہ حملہ ہو گیا, پھر ان پر ایک بم دھماکہ کر دیا ریاض بصرہ نے, وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جس دن لاہور میں احمدیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے ہیں, ماڈل ٹاؤن میں اور گڑی شاہو میں, تو کہا تھا یہ ہمارے بھائی ہیں. 15 منٹ کے بعد ان کو ناک رگڑ کر معافی مانگنی پڑی تھی کہ یہ ہمارے بھائی نہیں, حالانکہ وضاحت کی کہ یہ وطن کی مناسبت سے ہمارے بھائی ہیں. ان کا جی نہیں, اس کی مناسبت سے بھی ہمارے بھائی نہیں ہے. تو جہاں یہ خوف زدہ ہیں لوگ, وزیر اعظم خوف زدہ ہیں, آرمی چیف سابقہ آرمی چیف خوف زدہ ہیں, وہاں باقی لوگ کیا بیچتے ہیں؟ تو یہ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کوئی رکن, اقلیتی رکن بھی اس پہ بات نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کریں گے کہ خوف کا جو دائرہ ہے وہ اتنا سخت ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بنے گا. ہر روز پاکستان کے سپاہی اور پاکستان کے پولیس والے تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں. ان کو ہم اسی لیے دہشت گرد کہتے ہیں. لیکن یہ جنگ تو پاکستان کے عوام کے خلاف ہے, لہٰذا یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آنا چاہیے. اور اس پر ان پر جیسا کہ یہ وکلا کا گروپ ہے, ان پر دہشت گردی کا پرچہ کٹنا چاہیے. ظاہر ہے یہ جان لینے کی کوشش ہے, یہ باقاعدہ کامیاب کوشش ہے جان لینے کی. This is a war against the people of Pakistan. These are terrorists. مگر آپ یاد رکھیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس عدالتی نظام میں بات کر رہے ہیں جہاں پر اس گروہ پر ناجائز پاکستانی معصوم شہریوں کو قتل کرنے پر تو 780 کا اطلاق نہیں ہوا دہشت گردی کا, بٹ آج سے 3 سال پہلے جو یہ گروہ پرچے کرا رہا تھا جس کو آج 450 کا نمبر آ گیا ہے, اس گروہ نے انیشلی ان معصوم لڑکوں پر 780 کا اطلاق کروایا ہے. ان کو ٹریپ کرنے کے بعد, ان کے فون سے مواد نکالنے کے بعد ان کے کیسز دہشت گردی کی عدالت میں بھی گئے ہیں. اور دہشت گردی کی عدالت میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ ان سے بلاسفیمس مٹیریل برآمد ہو گیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بلاسفیمرز ہیں تو یہ دہشت گرد بھی ہیں, تو ان کو آپ دہشت گردی کی سزا بھی دیں. اور وہ انیشلی وہاں گئے اور وہ پھر کسی کو عقل آئی کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے, تو دہشت گردی کی عدالتوں سے وہ کیسز ٹرانسفر ہو کے اب اسلام آباد کچہری میں اور پنڈی کچہری میں انڈر ٹرائل ہے. تو یہ وہی عدالتی نظام ہے. ٹھیک, کوئی آخری بات, اس کے بعد پھر ہم آڈینس کی طرف جاتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس موضوع پہ خاصی گفتگو کر لی ہے, آڈینس بہتر آپ کرتے ہیں. جی بس میں یہی, آپ نے جو بات کی نواز شریف کے بارے میں اور آرمی چیف کے بارے میں کہوں گا کہ یہ یہاں پر ان کے مقابلے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ سٹینڈ لیتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. سردار اعجاز ساکھ جیسے جج بھی موجود ہیں جنہوں نے سر پر کفن باندھ کے اس کیس کو چلایا, لائیو براڈ کاسٹ کیا اور پوری قوم کے لیے اویلیبل رکھا اس پروسیڈنگ کو کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دونوں سائڈز کیا آرگیومنٹس کر رہی ہیں. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت وہ خوشائن تھا کیونکہ پاکستانی قوم نے, اور کہیں نہیں تو ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے, ہمیں بات کی, انہوں نے اس معاملے پر بات کی اور بتایا. تو شاید اگر اس پروسیڈنگ کی وجہ سے ان چیزوں, انسپیکٹر منیر بھی ہماری پولیس کا حصہ ہی ہیں جنہوں نے 2022-23 میں انویسٹیگیٹ کر کہا تھا کہ اس معصوم بچے پر بلاسمی کا الزام لگانے کے بعد اس کو قتل جو ہے وہ ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم نے کیا ہے, جو اسپیشل برانچ کے مطابق اس گروہ کا سربراہ ہے, سرغنہ ہے. تو یہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں. میرا خیال سے جتنا ہم لوگ اس پر بات کریں گے, جتنا ہم لوگ اس کو کلیریفائی کریں گے, اتنا بہتر ہوگا. شاید سردار اعجاز ساکھ صاحب کی پروسیڈنگز دیکھنے کے بعد کسی محلے میں یا کسی گلی میں جب جھوٹا الزام لگے تو شاید اگر 10 لوگ اس بات پر مصر ہوں کہ ہم نے بغیر تصدیق کیے اس شخص کو قتل کرنا ہے, تو شاید 2-3 نے وہ پروسیڈنگز دیکھنے کے بعد وہ کہیں کہ نہیں, ہم پہلے تصدیق کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ یہ الزام سچا ہے یا نہیں ہے, ہم دیکھیں گے کہ تم جو الزام لگا رہے ہو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں. ہادی نے بہت حوصلہ افزا بات کی ہے, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں, جو آدمی اس وقت یہ مطالبہ کرے گا ہجوم سے کہ ان کی تفتیش ہونی چاہیے, وہ ساتھ ہی وہ بھی قتل ہوگا. میں مثال دینا چاہتا ہوں, میرے سامنے ہے, میں آئی وٹنس ہوں.
गुजरावाला में हाफिज कुरान, जमात इस्लामी का रुकन फारूक सज्जाद, सारी मालूमात मौजूद हैं। जमात इस्लामी का रुकन बनना एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। वो रुकन था, हाफिज कुरान था, मस्जिद में इमाम था, और साथ वो हकीम था, लोगों को दवाई देता था, कंपाउंडर टाइप था, MBBS नहीं था। तो किसी ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, किसी खातून के साथ या किसी के साथ उसका कोई झगड़ा था, तो वो एक दिन घर से बाहर निकला, उसके हाथ में कोई पेपर थे, वो गिर गया। उसने कहा जी डॉक्टर ने कुरान जला दिया। साथ मदरसा था। अब मदरसे में जो दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ शख्स था, उसको पता था कि जो डॉक्टर असल नहीं है उसको अताई कहते हैं। मुझे शायद ना पता हो, तो उसने ऐलान किया कि एक अताई डॉक्टर ने कुरान जला दिया है। सुनने वालों ने सुना कि एक ईसाई डॉक्टर ने कुरान जला दिया है। शहर इकट्ठा हुआ, इसमें पुलिस आ गई, पुलिस उसको अपने थाने ले गई, पुलिस का थाना तोड़कर उसको बाहर निकाला, उसको कत्ल किया, उसकी लाश को आग लगाई, फिर एक 125 मोटरसाइकिल की सिलेंडर के साथ उसको बांध के पूरे शहर में घुमाया गया। किसी एक बंदे को सजा नहीं हुई। चट्टा साहब ये सारे केसेस लड़ रहे हैं, मुझे एक आदमी बता दें कि किसी को झूठा इल्जाम लगाने के जुमरे में सजा सुनाई गई, गिरफ्तार किया हो पुलिस ने कि तुमने। और कितने ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए हैं। तो जिस तरह का एक मिजाज बन गया है, जिस तरह की मॉब मेंटेलिटी है, हमने सियालकोट में देखा उस बेचारे प्रांथा कमार के साथ, फिर अभी हमने सिंध में देखा उस डॉक्टर के साथ, और जो उसको मारने वाला था, जो जिसने हार पहने हुए थे, वो शिवलिंग स्कॉलर है। तो यहाँ हालात जो हैं, मैं समझता हूँ वो अभी बाहर निकल चुके हैं ग्रिप से, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही। ये जिस दिन इन्होंने ये कोशिश की कि लोगों के खिलाफ पर्चे करके उनको सियासी तौर पर मफलूज करना है, उससे बेहतर यह है कि उनको मसले की तौर पर इस तरफ ले जाएंगे। आप मुझ पर मुकदमा करा देंगे तो मैं इन पे करवा दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और उस तरफ ये लेके जा रहे हैं। अगर नहीं भी लेके जाएंगे तो ये ग्रोह ले जाएंगे, और अब हर शहर में एक ग्रोह है। और मैं हैरान हूँ, मैं 1 महीने से जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने एक भी बंदा नहीं देखा जिसका बैनर ख़त्म नबूवत का हो और वो किसी डूबते को बचाने आया हो। एक भी नहीं है वहाँ पर, और लोग हैं। तो हमें इनको सोचना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन ये उनको सीटें भी देंगे, ये उनकी पार्टियां जो हैं उनको रजिस्टर्ड करेंगे, ये उनको ठीक ठाक मार्जिन रखेंगे, ताकि कल को अगर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या नून लीग इनकी गिरफ्त से निकलना चाहे तो इनके पास एक पूरा और ग्रोह हो जिसका वजन ये बराबर कर सके। तो इसमें कसूरवार ये ताकतवर वो लोग हैं जो फैसले करते हैं इस मुल्क में। मैं बस वो नहीं बात हम आखिरी बात आपकी उसमें ऐड कर दूं। आपने लश्कर जंगवी और उन सब का जिक्र किया, तो उसमें TLP का भी इजाफा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कर लेना चाहिए। और दूसरा जो आपने बात की उनकी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो 450 लड़के हैं, इसमें 99% मुसलमान हैं और चंद हाफिज़ कुरान भी हैं। सो आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक हाफिज़ कुरान लड़का जिसके सीने में कुरान महफूज है, उसके ऊपर एक मैट्रिक पास भी नहीं है वो बंदा जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं कहता हूँ कि इसके फ़ोन में मवाद है और आप इसे पकड़ लें और सज़ाए मौत दे दें। और अदालती निज़ाम का देखें सिस्टम कि वो चला रहा है और वो कहता है हम बेबस हैं, हम इसको सज़ाए मौत ही देंगे क्योंकि उसने इल्ज़ाम लगा दिया इस नौयत का। खैर, कुछ देर पहले आपने हमें कुछ हौसला दिलाने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ कि अब जो हम इस इंतहाई गंभीर मसले के ऊपर खुलकर बोल सके हैं, उसकी वजह यह है कि FIA के स्पेशल ब्रांच ने वो रिपोर्ट जारी की थी, और ये काबिल सताइश है। ऐसे लोग हैं इस निज़ाम के अंदर भी जिनको इसका इदराक है कि हम किस समत जा रहे हैं, और वो समत तबाही का है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं, और जी पीछे जो हाँ चलिए आप शुरू करें। हाँ, एक बहुत अहम बात थी जो रह गई है, वो ये है कि पार्लियामेंट में कभी ये मूव किया गया कि जो गलत इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा भी वही होनी चाहिए जो ब्लास्फेमर की होती है, और पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया उसको माना नहीं। और पार्लियामेंटेरियन हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, 300-400 ही हैं। ऐसे हैं कि उन सब के साथ बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू करके ये कहा जा सकता है, उनके साथ इजलास करके समझा कर कि ये बहुत क्रूशल है कि आप गलत इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा भी मुकर्रर करें,
تاکہ یہ سب تمام کیسز جتنے بھی آج آئے ہیں غلط الزام لگانے والوں کے کیسز. کوئی کمنٹ اگر آپ کا ہو تو بتائیے. جی یہ مجھے اس کا تو نہیں یاد کہ پارلیمنٹ نے اس کو نہ پاس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن آن پیپر اس وقت ضابطۂ فوجداری میں 182 سیکشن 182 موجود ہے، جو کہ یہ صاف کہتا ہے کہ جھوٹا الزام وہ واضح نہیں کرتا کہ بلاسفمی کا الزام ہے یا چوری کا یا ڈکیتی کا یا زنا کا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹا الزام اگر آپ لگائیں گے تو وہ جھوٹا ثابت ہونے پر آپ کے خلاف بھی وہی کارروائی ہو سکتی ہے، اور سزائے موت کا اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ کو عمر قید ہو سکتی ہے. عمر قید کرتے ہیں تو غالباً آئی تھنک وہ 10 سال یا 14 سال ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس غلط الزام سے باعزت بری ہونا پڑے گا ٹرائل کورٹ سے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر آپ کو شک کی بنیاد پر یا شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر بری کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کیا جائے گا تو پھر یہ قانون آپ کے لیے مؤثر نہیں رہے گا. تو یقیناً یہ ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، تاکہ اس کا تدارک ہو سکے، کوئی روک تھام ہو اور کوئی سوچے جھوٹا الزام لگانے سے پہلے. کہنے کو ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں اور ہم یہ جو ہے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانے کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم نے کسی پر بلاسفمی کا الزام لگانا ہے یا چوری ڈکیتی کا یا دہشت گردی کا بھی لگانا ہے، ریاست روز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پہ دہشت گرد ہونے کا الزام لگا دیتی ہے. ریاست نے اس وقت متی اللہ جان جو پیمز میں لاشیں کور کر رہے تھے انہیں گرفتار کر کے ان سے منشیات برآمد کر لی ہیں. ان پر 9C کا پرچہ اس وقت ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے دہشت گردی کی عدالت میں اسلام آباد میں، اور وہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے. شاید وہ اس میں بری بھی ہو جائیں، لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کو گرفتار کرنا، تشدد کرنا، جیل میں رکھنا، اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں یا کام سے روکنے کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کہ ریاست نے یہ کیسے کیا. جی السلام علیکم جی، میں بائی پروفیشن آنکالوجسٹ ہوں، اور چٹھا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ وہ 76 لوگوں کو کس حوصلے سے، مطلب وہ کیا چیز ہے جو آپ جس کی وجہ سے آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال، 2 سوال ہیں صرف. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کیس میں آتے ہیں اور پھر وہ فوراً ہی ان کو اسائلم مل جاتا ہے انٹرنیشنلی اور وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ 2 سوال ہیں بس. تھینک یو جی. دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. یہ جو 450 لڑکے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا وکٹم نہیں ہے اس گینگ کا جس کو اسائلم ملا ہو یا اس کو اس کا فائدہ ہوا ہو. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پاکستانی شہری یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جان، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ اس سے فائدہ لے سکے، اور آن ریکارڈ کوئی ایسا شہری ہے بھی نہیں جس کو فائدہ ہوا ہو. اس وقت یہ جو 450 لوگ ہیں، ان میں سے بیلز ہی تقریباً 8 یا 9 لوگوں کو ملی ہیں، باقی سب کو بیلز تک نہیں مل رہی. ان کو 2-3 سال ٹرائل میں گزارنے کے بعد سزائے موت دے دی جاتی ہے. پھر جب اپیل فائل ہوتی ہے تو وہ 1.5 سال میں فکس ہوتی ہے عدالت میں. تو وہ 4-4.5 سال تو آپ نے گزرنا ہی گزرنا ہے. اس سے آپ کی قسمت اچھی ہوگی، آپ کی دعا قبول ہو جائے، اللہ آپ پر رحم کرے کہ ہائی کورٹ میں کوئی ایسا جج آپ کی اپیل سن رہا ہو جو یہ ہمت رکھ سکے کہ وہ کہے کہ ہاں ٹرائل کورٹ نے تو کسی شواہد کو دیکھے بغیر ہی آپ کو سزائے موت دے دی ہے، تو میں آپ کو بری کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو نہ کریں اور پھر آپ سپریم کورٹ جائیں، اور سپریم کورٹ کے حالات بھی کوئی ایسے خاص اچھے نہیں ہیں. پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انیشلی میرے اور ایمان کے پاس یہ ایک وکٹم آیا تھا، اور وہ وکٹم جو ہے بہت پڑھا لکھا ہے، اور اس نے ایک بہت لمبا اور بہت ایموشنل انگلش میں لیٹر لکھا ہمیں اڈیالہ سے، اور کہا کہ میں اس کیس میں جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور میں 3 وکیل کر چکا ہوں جو کہ آتے ہیں اور کچھ پیشیوں کے بعد ایون جج انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ کیس کیوں کر رہے ہو، اپنا ایمان کیوں خراب کر رہے ہو، اور اپنی زندگی اور بچوں کا سوچو اور مت کرو یہ کیس. اور مخالف وکلا اور جتھے تو عدالت میں کرتے ہی ہیں وہ انٹیمیڈیشن. تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور میرا کیس اس وقت کوئی وکیل نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو وہ کیس ہم نے لیا. جب ہم اس کیس میں گئے عدالت میں تو وہاں پہ ہمیں ایک نابینا شخص ملا، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے پہ بھی یہی الزام ہے. تو ہم نے کہا آپ پہ کیا الزام ہے، تو انہوں نے کہا میرے پہ الزام ہے کہ میں نے یہ تصاویر بنائی ہیں اور بھیجی ہیں، اور میرے پاس تو فون ہی بٹنوں والا ہے، میرے پاس تو اسمارٹ فون ہی نہیں ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ FIA کے کاغذوں میں اس سے برآمد بھی بلیک اینڈ وائٹ بٹن والا فون کیا گیا ہے، اسمارٹ فون نہیں ہے. بٹ الزام یہ ہے کہ تم نے یہ تصاویر، یہ کانٹینٹ جو کہ فوٹو شاپ کانٹینٹ ہے، یہ فوٹو شاپ کانٹینٹ تم نے کریٹ کیا اور بھیجا. وہ بھی آج 3 سال سے ٹرائل فیس کر رہا ہے. تو وہ 1 سے 2 سے 3 سے لیتے لیتے ہر کسی کا کیس اتنا جینون تھا، ہر کسی کی فائل میں اتنے زیادہ سکم موجود تھے قانونی، کہ وہ لیتے لیتے آج 76
جو ہے وہ ہو گئے ہیں. لیکن ان فیملیز کا اس میں بہت رول ہے کہ یہ فیملیز جب انیشلی FIA کے دفتروں کے باہر دھکے کھا رہے ہوتے تھے تو ان کو ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کہ ہمارے بچے یہاں پہ کیوں ہیں, کیونکہ انہیں FIA کی وہ کالی بھیڑیں کہتی تھیں کہ باہر جا کے بتانا مت کہ تمہارا بچہ یہاں پہ کیوں ہے, کیونکہ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے. اور یہ ایز اے پلان کیا جاتا تھا کہ کہیں یہ فیملیز اکٹھی نہ ہو جائیں, کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ 450 لوگ ایک ہی الزام میں کیسے آ گئے ہیں, اور وہی 20 سے 26 مدعیان ہیں اس گروہ کے جو بار بار تبدیل ہو کر یہ FIRs کرا رہے ہیں. ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ہاں, ذرا یہ بتائیں کہ عدالت کے اندر سما کیا ہے, کہ کیسا ماحول ہوتا ہے, آپ وہاں جب جاتے ہیں تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ ادھر وکلا کا جتھا موجود ہوتا ہے پہلے سے یا بعد میں آتا ہے, نعرے لگاتا ہے, کیا ہوتا؟ اس میں 2 پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن وہ ہے جو کہ آج کل ہے, آج صبح بھی تھی, اور ایک وہ پوزیشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیو پروسیڈنگ ہونے سے پہلے تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیو پروسیڈنگز چلنے سے پہلے یہ گروہ کے جتھے 15, 16, 18 افراد, وکلا کے علاوہ ایسے افراد جن کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہوتے تھے, اور وہ ایک چیز کرتے تھے کہ وہ وہاں جا کر جج کو پریشرائز کرتے تھے. ججز کے چیمبرز میں جا کے بیٹھتے تھے اور ان کو واضح طور پر اوپن کورٹ میں سب لوگوں کے سامنے, ہمارے سامنے کہتے تھے کہ آپ اگر بیل دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں, لیکن ہوگا یہ کہ شام تک شہر میں آگ لگ جائے گی, شام تک ہم پنڈی بند کر دیں گے, شام تک ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر کوئی چلنے کے قابل نہیں ہوگا, اور یہ ہم نہیں کریں گے, یہ تو عوام کرے گی, ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا. اور ایک دوسری چیز وہ کرتے تھے کہ وہ جو مٹیریل انہوں نے پلانٹ کیا ہے ان بچوں کے اوپر, جو مٹیریل آن لائن سائبر اسپیس پہ اویلیبل ہے ایسے گروپس میں جہاں 250-300 ممبران ہوتے ہیں, پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں, کسی شاید منظم سازش کے تحت وہاں پہ شیئر کرتے ہیں, وہ مواد کھول کر ان صفوں کی تصویریں, وہ پون سائٹ سے ڈاؤن لوڈیڈ تصویریں جن کے اوپر فوٹو شاپ کر کر مذہبی کلمات لکھے گئے یا نعوذ باللہ قرآن پاک کی تصویر فوٹو شاپ کر کے لگائی گئی, وہ کھول کر اس طرح جج کو دکھاتے تھے. وہ اس کتاب کو کھول کے اس فائل کو اس طرح جج کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ مواد ہے جو اس ملزم سے برآمد ہوا ہے کاغذوں کے مطابق, تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اس کو بری کرنا ہے یا بیل دینی ہے پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, ہمیں گلہ نہ کیجیے گا. تو یہ ماحول ہے عدالتوں میں. یہ چیز پہلے بھی ہوتی تھی, آج کل بھی ہوتی ہے, بٹ اب یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ جو گواہان ہیں, جو مدعیان بھی ہیں گینگ کے اور FIA کے وٹنسز بھی, اب وہ عدالتوں میں نہیں آتے, اور ان کا ایک وکیل آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ وکیل صاحب مصروف ہیں, گواہ حاضر نہیں ہے, ہمیں پیشی دے دیں. اب وہ اپنی جرح نہیں کرانا چاہتے, کیونکہ چند افراد پہ جن پر ہم نے جرح کی ان سے جب سوالات جوابات کیے گئے تو وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گئے, اور عدالت میں بھی کچھ لوگ تھے جو ان پر ہنسنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیس بنایا ہے, یہ آپ کی شہادت ہے, یہ آپ کی جرح میں سوال کر رہا ہے دفاع کا وکیل ملزم کا, اور آپ کے پاس یہ جواب ہے, تو پھر تو ان کیسز کا بہت کام خراب ہے, پھر تو آپ نے واقعی ان بچوں کو بے گناہ پھنسایا. جی, جیسے حاجی بات کر رہے تھے کہ جج صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں وکیلوں کو کہ یہ تم کیوں کام کر رہے ہو, یہ کیوں کیس لڑ رہے ہو. مجھے یاد ہے جسٹس شریف کی کیس عدالت میں کیس تھا, اور توہین کا کیس تھا فیصلہ آباد جڑا والا کا, تو میں بھی اس پہ رپورٹنگ کرنے گئے ہم. تو جیسے ہی وہ کیس شروع ہوا سب سے پہلے جسٹس شریف نے نعت پڑھی. مجھے بتائیں کہ بالکل ان کو حق ہے نعت پڑھنے کا, لیکن وہ ایک ایسا کیس سن رہے ہیں جو بلاسفیمی کے حوالے سے ہے, اور وہ جج ہے, پہلے وہ نعت پڑھ رہے ہیں, سارے لوگ نعت سن رہے ہیں, اس کے بعد نے پروسیڈنگ شروع کی ہے. تو وہ تو نعت کے فوراً بعد سزائے موت ہو گیا تھا بندہ. حالات تو یہ ہے, کیا کریں گے آپ؟ جی, میں سوال کرنا چاہوں گی, بہت ہی دلیری کا مظاہرہ ہمیشہ ہی یہ جگہ کرتی ہے, اور بہت ہی خوشی ہے کہ وہ جسے نو گو ایریا کہا جاتا ہے یہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس جگہ سے یہ توقع کی جا سکتی تھی. لگتا ہے کہ مایوسی زیادہ ہے اور امید کم ہے. جی ہاں بالکل, جو ہمارے سامنے کوائف ہیں, اور خاص طور پر آپ کے اسی شہر میں جو ایک اور غازی کا مقدمہ چلا تھا, اور جس کا آج کل 12 کوہ میں مزار ہے بہت بڑا, تو یہ سلسلہ قائم دائم ہے, یہ موجود ہے. اور مجھے تو بعض اوقات ہمارے پاس ایسی انفارمیشن آتی ہیں کہ کس طرح کے گروہ بن رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی پہلے سے گہری اور زیادہ مہلک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آوازیں بہت کمزور ہیں, کم ہیں, منتشر ہیں. اور مجھے نہیں پتا, میں
हादी से मेरी आज पहली मुलाकात है. कभी कभी इनको हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि इनको कितनी धमकियां मिली हैं, ये तो हादी बता सकता है कि इनको कितनी धमकियां मिली हैं. मैं अलबत्ता बहुत दफ़ा कुट खा चुका हूँ और सिलसिला भी चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलता है. लेकिन मसला ये है कि इस पर अगर आप अभी पुरैज़ हूद भाई साहब मॉडरेशन कर रहे हैं, मैं कल आपकी खिदमत में एक किताब पेश करूंगा जो लाहौर से छपी है, जिसमें आपका नाम भी शामिल है. उसमें 177 बंदों के नाम लिखे हुए हैं जिन पर शुबा है कि ये दीन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. अब मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं कल किताब पेश कर दूंगा. वो मैं अपना लाइब्रेरी चेक कर रहा था तो मुझे मिल गई. हर उस आदमी का नाम है जिसके बारे में थोड़ा सा भी उन्हें शिकवा है कि ये किसी और मसलक का है, ये नई बात करता है, ये साइंस की बात करता है, या इसने कल्चर की बात की है, फिल्म पे बात की है. उसमें शायर भी हैं, वकील हैं, और मुल्ज़िमा अव्वल तो बेचारी आसमा जहांगीर थी. उसके अलावा सभी लोग शामिल हैं. तो ये चीज़ें मौजूद हैं. हमारा अलमिया ये है कि हम इन चीज़ों की जुज़ियात को नहीं जानते हैं. उस वक्त मुतवज्जो होते हैं जब कोई सानिया हो जाता है, जब वाक़या हो जाता है, जब कोई कत्ल हो जाता है, जब पता चलता है 400 बच्चे. मुझे ये बताएं ज़रा, ये बच्चे मैं सॉरी कह गया हूँ, कि किसी एक थोड़े से सेन मुल्क में 400 लोगों को, जो स्टूडेंट भी हैं, जिनमें काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं, कुछ भी हैं, 400 अफराद जिनकी उम्रें 40 साल से कम हैं, उनके बारे में ये मैक्सिमम लोगों को पता हो कि इनकी ज़िंदगी या तो जेल के अंदर ही कोई ईमानदार किसी शख्स के हाथों ख़त्म हो जाएगी, या ये एड़ियाँ घिसड़ के यहीं मर जाएंगे, इनके मुकदमात को सुनवाई नहीं होगी. उस मुल्क में इरताश नहीं होता, उस सोसाइटी में थोड़ी सी जुम्बश नहीं होती, शायर उस पर नज़में नहीं लिखते, कोई अदारिया नहीं लिखते. किसने लिखा है यहाँ पर? मैं आपके पास आया था, आपको याद होगा, सबसे पहले वो मुकदमा लेकर आपके पास आया था कि इस पे कुछ करे किसी ने. तो ये भी खैर अच्छी बात है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ अरसे के बाद हम ये देखते हैं. लेकिन मैं आपके ये इल्म में लाना चाहता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं जो इस रियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो इस मुआशरे को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, और जो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटियों में देख लें. आप अब आप प्रोफेसर हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मीडिया हाउसेस में देख लें, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां इस किस्म की जो सख्ती है और जो अदम बर्दाश्त है उसके जरासीम ना पाए जाते हैं. वो बड़े बड़े बन गए हैं. लेकिन इसके मुकाबले में क्या इस पे ब्लैक होल के अलावा कोई बात हो सकती है? कहीं होती है? कहीं भी नहीं होगी. और ये अल्लाह के फजल से देखना अगले साल भी नहीं होगी. कोई एक आदमी कत्ल हो जाएगा, कोई सलमान तसीर जैसा शख्स मारा जाएगा, कोई, तो फिर 4 बातें होंगी, वो मोमबत्तियां लेके कुछ लोग 2 बैठ जाएंगे. लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रियासत को, आप अपने समाज को, आप इस सब कुछ को भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं. कोई बचाने नहीं आएगा. यहाँ पर नामों पे लोग कत्ल होंगे, और हुए हैं. इस मुल्क में सेक्रेटरी कत्ल हुए हैं. जिस मुल्क में, मुझे ये बताएं, मैंने उस दिन यहाँ पे बात की थी, प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, ये चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने ऑर्डर कर दिए कि मैं सैयद कल्बे अब्बास को आईजी पंजाब लगाता हूँ. मलिक इसहाक ने एक फ़ोन किया है कि रायविंड पे हमला होगा, वो ऑर्डर वापस लिए. मियाँ साहब भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर है, कल्बे अब्बास भी मौजूद है, रिटायर्ड आईजी है, नहीं लगने दिया था. उसामा मऊद जो कि बारिश शख्स था और बिल्कुल वो फिरका परस्त नहीं था, सेक्रेटरी था गवर्नमेंट पंजाब का, बड़े बाजार में इसको कत्ल कर दिया गया कि ये कोई देवबंदी टाइप. हालांकि तो वो बहुत नॉर्मल आदमी था, वो बिल्कुल फिरका परस्त नहीं था. नाते लिखने वाले शायर, 5 शायर कत्ल हुए हैं जो सुन्नी थे, और उनके नाम इस किस्म के थे, राहत नकवी, मोहम्मद अली नकवी. उनको कत्ल किया गया कि ये शिया हैं, वो शिया नहीं थे. आप पता नहीं किस तरह की चीज़ों से जो है वो इरताश आएगा, किस तरह की चीज़ों से हमारे सियासतदान जागेंगे, हमारे दीगर लोग जागेंगे. लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी रियासत में ये सिलसिला शुरू हो चुका है, ये ग्रुप आ गए हैं. अभी 400 बच्चा गया है, बंदे गए हैं, पता नहीं कल को क्या होगा, किस किस पे मुकदमा होगा. इस पर लड़े नहीं, इस पर आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे उठा लें.
सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, बात करें इस पर, पार्लियामेंट की जैसे नैयर साहब ने बात की है, पार्लियामेंट के लोगों के साथ बात की जाए जाकर, जो अपने तहरीके इस्तेहकाक के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए वो जो है वो, और चीफ जस्टिस आपने हमारे जज साहबान इतनी ज्यादा तनहा है, मुझे तो खौफ आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों पे गौर करें। लोग हैं तो रियासत है, तहफ़्फ़ुज़ है तो रियासत का तसव्वुर कायम है। अगर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी भी बुनियाद पर, रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरका परस्ती, किसी पर भी अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है। जी मुजाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने ही मेरा ख्याल है 2-2.5 साल पहले यहीं पे ये डिस्क्लोज किया था ब्लास्फेमी गैंग। उस वक्त लोगों को लगा था कि शायद हाँ, तो लोगों को शायद लगा कि कोई एग्जैजरेशन है, क्या है ना। तो बहरहाल ये बताइएगा कि थियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी लोगों ने कुछ काउंटर किया इसको, जैसे मौलाना वहीदुद्दीन थे इंडिया वाले, उन्होंने किताब लिखी शत्म रसूल का मसला, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ़ौरन वो बैन कर दी थी। और लाहौर में एक साहब हैं अरफात मजहर, आई थिंक, भाग गए मलेशिया में। ओके, वही मैं जानना चाह रहा था कि व्हाट इज द अपडेट ऑन हिम। हुआ यह है कि इस वक्त वहीदुद्दीन खान साहब पर भी तौहीन का मुकदमा है लाहौर में। हाँ, और एक किताब भी लिखी गई थी जिसमें लिखा गया कि इस्लाम दुश्मन शख्सियत। असल में मौलाना मैंने वो किताब पढ़ी है, वो किताब असल में थी सलमान रुश्दी के जवाब में। वो सलमान रुश्दी ने किताब लिखी है सेंट्रिक वर्सेस, तो उसके जवाब में थी। तो उसमें उसका एक जुमला था जो बहुत अच्छा था कि इसको कत्ल ना करें, इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा ना करें, या इसको फतवे ना जारी करें कि रुश्दी को कत्ल करना है तो इसके मौक़िफ़ को कत्ल करें अकल के साथ, अगर आप कर सकते हैं। तो उस पर पर्चा हुआ। दोस्त पब्लिकेशन से शोएब बादल बाहर बैठे हुए अमेरिका में हैं, उनका दोस्त पब्लिकेशन खत्म हो गया, उसके भाइयों पे मुकदमे हुए। अभी मैं सुबह बात कर रहा था, खालिद मसूद साहब आप जिक्र कर रहे थे, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी थे, बड़े रोशन ख्याल समझदार आदमी, उनके दामाद है, मेरे दोस्त है, मेरे एडिटर थे किसी दौर में। उन पर सुबह बात हो रही थी, उसने कहा यार मुझ पर तौहीन पर पर्चा हो गया, और जिस मौलवी ने कराया मैं उसके मिलने गया तो मुझे कहता है मुझे इतने पैसे दे, तो मैंने वो पैसे दिए और मुकदमा वापस लिया। नईम बलोच साहब जिंदा सलामत मौजूद हैं यहाँ पर। तो बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, और वो भागे थे। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आप इस तरह के केसेस लेते हैं और लड़ते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि बहुत इंटिमिडेटिंग सा क्राउड होता है, अब क्या आपकी, और उन जजेस के सामने पेश हो रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड कि नहीं यार मैंने इन्हीं के पास कल जाना है और इन्हीं लोगों का केस लड़ना है? वैसे कहा जाता है कि शायद दोनों मियाँ बीवी ने असाइलम लेनी है। ये भी कहा जाता नहीं है। जी, असाइलम बिल्कुल नहीं लेंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे, और जितनी कोशिश कर सकते हैं बेहतरी की, जितनी जद्दोजहद या लड़ाई कर सकते हैं, हम तो इसको जहाद समझते हैं। बट आपने मोटिवेशन का, तो मेरी अहलिया बहुत बड़ी मोटिवेशन है और बड़ी रोल मॉडल है, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और ये सिर्फ ब्लास्फेमी के इशू की बात नहीं है, एक ग्रोह की बात नहीं है, ये मिसिंग पर्सनस की बात भी है, ये उन रेडी बानों की बात भी है जिन्हें इस्लामाबाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की वो इंसान नहीं समझती। ये और भी बहुत सारे जो है कॉजेज़ की, ये जो बलूचिस्तान से माएँ बहनें आके एहतजाज कर रही हैं यहाँ, जो BYC के लीडर्स नहीं, उनकी बात भी है, ये PTM के लीडर्स की बात भी है जिनको ज़ेर अताब किया गया। ये एक हुकूमत से बाहर जो अपोजिशन में होते हैं और ज़ेर अताब होते हैं उनकी बात होती है, बट जब वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो फिर दूसरी वाली की बारी होती है, और एक ही ताकत, एक डिपार्टमेंट जो काबिज है इस मुल्क में, ये उसके खिलाफ जद्दत की बात भी है। लेकिन आई थिंक इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि अगर हम ये काम करते रहेंगे तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सब लोग आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, और कुछ आवाज़ उठाएंगे, मुज़ाहमत करेंगे, जजत करेंगे तो कुछ बदलेगा, वरना तो इस मुल्क पे जो ताकतें काबिज हैं वो काबिज ही रहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने डिस्कस किया पार्लियामेंट की और जितने भी ताकतवर हलके हैं उनकी बेबसी को भी आपने बताया, तो मैं एक सजेशन भी उसमें देना चाहूँगा, बल्कि क्वेश्चन भी उसी में है कि जिस तरह तमाम हलकों को जो जिन पे हमारी नज़र है उनको हम बेबस देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हीं के तबकात में से जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं, ज़ाहिर है अब ऐसे मामलात भी हो चुके हैं और केस भी रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स को निशाना बनाया गया है। अब तो वो जानते हैं कि एक उसी तबके का जो कह सकते हैं सेक्शन का एक इंसान दूसरे से बोझ की तौर पर उस पर इस तरह का मुकदमा कर देता है, तो एक आम आदमी से आप क्या ही तवक्को कर सकते हैं
ٹھیک ہے. تو کیا ان لوگوں کو اپروچ کر کے جو لائک مائنڈیڈ ہوں, ان کو اپروچ کر کے ان کی مطلب ان کے اگینسٹ بات نہیں کی جا سکتی؟ ان کی یہ ایک میرے خیال میں ایک سجیشن ہو سکتی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ کہنے کو اچھی تجویز ہے, لیکن وہ یہی بات ہے کہ وہ گھنٹی کون باندھے گا ان کو. جس سے آپ بات کرنا چاہیں, جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ انہی میں سے شامل لوگوں کو, تو وہ انہی جیسا ہوگا. وہ آپ کو مختلف اس لیے نظر آتا ہے کہ شاید ان کو وہ فائدہ ابھی حاصل نہیں ہو رہا جو پہلی ٹیئر کو ہو رہا ہے. جب ان کو بھی فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے. یہ ان کے ساتھ بات کرنے والی نہیں ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بات ہونی چاہیے, یہ کالجوں میں بات ہونی چاہیے, یہ عوام کے ساتھ بات ہونی چاہیے, یہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے, یہ ہمارے ذرائع ابلاغ پہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا, میں 50 سال میری زندگی ہو گئی ہے, جس نے توہین کی ہو یا کسی کی جرت ہے کہ کسی اور مذہب کا ہو اور وہ مسلمانوں کے سامنے توہین کا سوچ بھی جائے. ایسا نہیں ہے. کوئی پاگل ہو سکتا ہے. پاگل کا واقعہ میں یہ سنا چکا ہوں. احمد پور شرکیہ میں ایک پاگل جسے گلے میں تختی تھی, اس کو ہجوم نے پکڑ لیا اور اس کو کہ اس نے توہین کیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ مخبوط الحواس کی سزا ساقط ہے, اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے. حدیث موجود ہے, کسی نے آ کر نعوذ باللہ مسجد نبوی میں کچھ غلط چیز کوئی گند پھینک دیا تھا یا کچھ کر دیا تھا, تو رسول پاک دیکھ رہے تھے, تو لوگ بڑے آگے اس کو سزا دینے کے لیے, تو رسول پاک نے روک دیا, نہیں یہ پاگل ہے, اس جگہ کو صاف کر دو. تو ہمارے پاس تو مثالیں ہیں, لیکن اس پاگل کو اس ہجوم نے, جو عقل مند اور سمجھدار ہجوم تھا, اس نے پکڑا. پولیس آ گئی, پولیس پکڑ کے اس آدمی کو لے گئی. انہوں نے پولیس کی حدود سے چھڑوایا اور پولیس ساتھ تھانے کو آگ لگائی. اور 2 پولیس والے جن نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور 2 قرآن پاک اس کے سامان میں موجود تھے, اس کی گواہی موجود ہے, اس ہجوم نے وہ قرآن جلا دیے, جو عقل مند اور جذباتی ہجوم تھا, کیونکہ وہ اس کو مارنے گئے تھے. پھر اس شخص کو لا کر چوک میں آگ لگائی گئی اور سارا ہجوم دیکھ رہا تھا, احمد پور شرکیہ سارا دیکھ رہا تھا, ایک شخص نہیں بولا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاند جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو پریس کانفرنس سے ہو جاتی ہیں. کبھی کسی مولوی صاحب نے آ کر یہ بات کیا کہ فلاں شخص کو بیگنا مارا گیا ہے توہین کے الزام میں؟ مثال کے طور پر سب سے بڑا آدمی تھا اس وقت اگر دیکھا جائے تو گورنر سلمان تاثیر. پیپلز پارٹی جو ہمیشہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم بڑے سیکولر قسم کے لوگ ہیں, روشن خیال ہے, بھاگ گئے تھے. اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ہمارے سامنے ہے. ہم میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ گورنر صاحب سلمان تاثیر دفن کہاں ہے. یہاں تو مزار بنے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آواز اٹھائی جائے اور آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں اٹھائی جا سکتی ہے؟ کہ اصولی طور پر اس ملک میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مذہب کی توہین کرے اول تو, اور عام آدمی کی بالکل ایسی کوئی مثالیں نہیں ہیں. ہاں اگر توہین کرے گا تو وہ ان پریچروں میں سے ہی ہوگا جو ایک دوسرے کے خلاف مواد لے کے آئیں گے, جس کی مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہیں. اگر وہ مثالیں لانا چاہیں گے وہ بے تحاشا مثالیں ہیں, ویسے ایسی کوئی مثال نہیں ہے. تو جب یہ اتنا شانت ہے سارا ماحول, سماجی طور پر مذہبی طور پر لوگ متفق ہیں, تو اس میں پھر اس طرح کے گروہوں کا کوئی کام نہیں ہے جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. جناب. جی السلام علیکم. کچھ صدیوں پہلے یورپ میں اور امریکہ میں, سیلم میں اسپیشلی, ایک وچ ہنٹ ہوا کرتی تھی. تو اس میں اور اس میں کوئی مماثلت ملتی ہے؟ وچ ہنٹ کا تو شاید میں تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے, اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کو لگتا تھا یہ وچ کرافٹ میں انوالوڈ ہیں, اور آئی تھنک ان کی وکٹم صرف خواتین ہی تھیں جن کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. لیکن ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ایک موومنٹ بہت زیادہ عام تھی جس کے اندر چائلڈ گرومنگ کے کیسز کے نام پہ لوگوں کو فیک اکاؤنٹس بنا کر ٹریپ کیا جاتا تھا اور بلا کر پھر چند پرائیویٹ لوگ ہی پکڑ لیتے تھے اور پولیس کے حوالے کرتے تھے. اس میں بھی کچھ درجنوں یا کچھ 100 لوگوں کو پکڑ کے پروسیکیوٹ کرانے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد پولیس اور ریاست فارملی جو ہے انفارم کرنا شروع ہوگی عوام کو کہ آپ کو یہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آن لائن اسپیس پر جا کر اس طرح سے ٹریپ کر کے اپنے آپ کو چھوٹا بچہ یا عورت یا لڑکی ظاہر کر کر
بلائیں گے پبلک جگہ پر اور پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. حالانکہ اس میں نہ ٹارچر کا تاثر تھا, نہ قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی ایسا خاص تاثر تھا, بٹ ریاست سامنے آئی اور ریاست نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے, اور پھر عدالتوں سے آرڈر بھی آئے جس کے بعد وہ بند ہوا. آئی تھنک یو کے میں بھی کافی زیادہ یہ ہوتا رہا, تو اس کی تشبیہ بھی ہم نے دی تھی عدالت میں. لیکن پاکستان میں آپ کے سامنے جنگل کا قانون ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس قسم کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے جو کہ کوئی بھی علمی یا ادبی یا انٹلیکچوئل بات سننے کو تیار نہیں ہے. ان کو ایک خاص پرپز کے لیے لایا گیا ہے, وہ پرپز وہ پورا ادا کرتے ہیں. باقی عدالتی نظام غیر فعال ہو جائے, انصاف نہ ہو, وکٹمز جو ہیں وہ ان درندوں یا گینگس کے آگے ڈیفینس لیس پڑے رہیں, وہ خیر ہے. میرا خیال ایک فرق ہے وچ ہنٹنگ اور اس میں, اس لیے کہ وہ بدروحوں کو بھگانے کے لیے کیا جاتا تھا, اور وہ روحیں جو بدروحیں جو ہیں وہ خواتین کے عورتوں کے اندر ہی ہوتی ہیں, تو یہ وجہ تھی. دوسرا یہ کہ اس کو پوپ نے منع نہیں کیا تھا, اور اس لیے یہ غیر قانونی بھی نہیں ہے. یہاں تو قانون کو تو بالکل ایک طرف کر دیا گیا ہے. یہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے, یہ تو قانون سے ماورا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مائک دینے کے لیے, بڑی ریزسٹ کرنی پڑی ہے یہاں پہ بھی مائک لینے کے لیے. میرا نام صلاح الدین ہے, پیشے سے وکیل ہوں اور تھوڑا بہت ہیومن رائٹس کا بھی کام کرتا رہتا ہوں. مجھے صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طرح ڈاکٹر شاہنواز کنبر کا سندھ میں مسئلہ ہوا, تو ایک دن تو یہ بڑی مایوسی تھی پورے پاکستان میں, بلکہ سندھ میں بہت زیادہ تھی کہ سندھ میں اس جیسا ہینیس قسم کا عمل ہوا ہے. لیکن دوسرے دن ہمیں ایک بڑا پروگریسو طبقہ ملا جنہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی ریزسٹ کی, نہ بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو میسیج دیا کہ سندھی سیکولر ہے, سندھی امن پرست ہے, اور اس طرح کے واقعے دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اس طرح کی ریزسٹنس ہمیں بقایا پروونسز میں نہیں ملی, اسپیشلی جب ہم لٹریسی ریٹ دیکھتے ہیں تو پنجاب اینڈ جے کے اینڈ کے پی کے ہمیں زیادہ ملتا ہے, اور سندھ اسی حوالے سے بہت کم ہے. آپ سے یہ پہلا سوال. دوسرا سوال میرے بڑے عزیز دوست ہادی بھائی سے کہ ہادی بھائی آپ نے اتنے کیسز لیے ہیں, باہر سے کتنا فنڈ لیتے ہیں آپ, یہ ذرا بتا دیں. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی شاہنواز کے کیس کی, میرے خیال میں اس کی پوری تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی تھیں. اگلے دن اس کو قبر سے بھی نکال دیا گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, جب اس کو کسی نے دفن کر دیا وہاں پر تو اگلے دن قبر سے نکال کر باہر پھینکنے والے بھی آ گئے تھے. پھر اس کو دوبارہ دفن کیا گیا بیچارے کو. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا کوئی جغرافیائی معاملہ ہے اس ملک میں. اگر آپ اس طرح کی چیزوں پہ جائیں گے تو فورس کنورشن سب سے زیادہ سندھ میں ہوتی ہے, پنجاب میں نہیں ہوتی ہے. ہندو چھوٹی لڑکیوں کو جبرن مجبور کر کے مسلمان کرنا, ان سے شادی کرنا, یہ بھی وہیں پر ہے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو روکنے کے لیے یقینی طور پر سماجی سطح پر مضبوط لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور سندھ میں یہ ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں, بڈیرے بھی کچھ مل جاتے ہیں ایسے جو تھوڑے سے جن کا ذہن کھلا ہوتا ہے اور تھوڑے کلچرلی وہ تھوڑے رچ ہوتے ہیں, تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن وہی پھر آپ کی بات, پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور اگر کہیں کوئی ہوگا بھی, میں تو حیران ہوں کہ ایک صاحب ایک دن ادھر کہیں, وہ چشتی وشتی ان کا نام ہے, ان کی اتنی زیادہ مجھے ویڈیوز آتی ہیں اور وہ ہر آدمی کو گالی دیتے ہیں, اور اتنی بڑی پگ ہے اس کی, اور وہ اس کے ساتھ صدقے واری جانے والوں کے ہزاروں کے لوگ ہیں, اور وہ گالی اس پہ خلاف کسی کو پرچہ نہیں کراتا, کسی نے مقدمہ نہیں کرایا, کیونکہ وہ خود پیر ہے, اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جی. مردان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو مردان بڑی ایک طرح سے ایک بڑا ایک روشن چہرہ ہے مردان کا, سیاسی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی, علمی ادبی طور پر بھی. لیکن وہیں پر مشال خان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا ہم سب نے دیکھا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے, یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر فروخ جو سوات والے. اچھا, آخری 2 سوال ہیں کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے. میں یہ فنڈنگ والا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کا تعلق بڑا کلیئرلی ایک غیر ملکی ایجنٹ
یا کسی اور کے ان پر کام کرنے کا ہے. تو اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ فوج سے بغاوت کا سرٹیفکیٹ اور ملا سے بلاسمر ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیں تو آپ ان کو ڈسارم کر دیں گے. اور ان دونوں طاقتوں کے پاس یہ 2 ہتھیار ہی ہیں. اگر آپ مسنگ پرسن کیسز کرتے ہیں, اگر آپ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو, تو آپ را کے ایجنٹ ہیں, موساد کے ایجنٹ ہیں. اور اگر آپ ملا کو چیلنج کرتے ہیں, آپ ان حلقوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ جھوٹے بلاسمی کے الزامات نہ لگائیں, تو آپ کسی اور قوت کے اعلی کار ہیں, یا آپ کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں, یا آپ کافر ہیں, یا آپ یہودی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں میرے خیال سے ہمیں تو اثر نہیں کرتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پریولیجڈ ہیں یا ہمیں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہماری زیادہ ذمہ داری ہے. ہم یہ احسان نہیں کرتے, ہمارے پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں اور یہ کیسز لیں اور ان کے لیے جدوجہد کریں. حاجی صاحب سے میرا سوال ہے سر, آپ جب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس میں جاتے ہیں تو ایک مسئلہ جو آتا ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں پہ بھی جو کورٹ رپورٹرس ہے وہ میجورٹی اس کو اون ہی نہیں کرتے یا وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے. مطیع اللہ جان یا ثاقب بشیر 1-2 صاحبان ہوتے, لیکن اس کے بعد پھر جو گینگ گروپ ہے اس کا ایک پراپر پوڈ کاسٹ سسٹم اسٹارٹ ہوتا ہے اسی دن ہی, اور وہ پھر وہ سوشل میڈیا میں بھی جس طرح معاشرہ ہے اسی طرح وہ زیادہ پھیلتا ہے. تو وہاں پہ وہ جو راؤ عبدالرحیم ہے وہ ایک بات بہت زیادہ انسسٹ کرتا ہے, باقی چیزوں میں وہ سمجھ ہم جیسے لے مین کو بھی آتا ہے کہ وہ پھنس رہا ہے. وہ ایک بات کرتا ہے کہ اگر 1 روپے بھی اگر میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو میرا باپ کا نام تبدیل کر دے, وہ جس طرح کی اس کی باتیں ہیں. تو اس حوالے سے سر کہ اس نے کسی سے پیسے لیے ہیں, اس کے کوئی ثبوت ہے, یا وہ کوئی ایٹ لیسٹ آپ کسی ایسے پوڈ کاسٹ میں وہ چیزیں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں کیونکہ کافی ٹائم سے اس کیس کو اس وجہ سے ہر ایک کو سننا پڑتا ہے سر. تو یہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے, اور یہ ہم نے بھی فیل کیا اور اس سے ہم گزرے کہ اس کیس کو شکر ہے کہ آنریبل کورٹ نے اتنی ہمت کر اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا اور دنیا کو دکھایا کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے. مگر اس لائیو براڈ کاسٹ کے علاوہ آپ انگلیوں پر وہ صحافی گن سکتے ہیں جو اس کو کور کر رہے تھے, اور وہ اوبیسلی اپنی سیفٹی کی وجہ سے یا ادارے کی جو پالیسی ہے جو انہیں الاؤ نہیں کرتا تھا اس کو دکھانے کے لیے, اس وجہ سے نہیں دکھا سکتے تھے. مگر متی صاحب اور اسد علی طور اور اعزاز سید اور نادر بلوچ کا نام اگر میں نہ لوں تو بڑا غلط ہوگا, انہوں نے بہت ہمت کی اور دکھایا. جہاں تک سوال ہے اس بات کا جو آپ نے ذکر کیا, تو وہ ثبوت بالکل موجود ہے. وہ ثبوت میں نے بھی دیکھے ہیں اور باقی وکلا جو میری ٹیم میں تھے انہوں نے بھی دیکھے. وہ ثبوت کمیشن میں دکھانے کے لیے تھے, اور وہ ثبوت ہم کمیشن میں دکھانا چاہتے تھے, اور وہ ثبوت یہ ثابت کریں گے کہ اس میں ایکسٹورشن کا ایلیمنٹ کس حد تک تھا, اور کس حد تک اس گروہ نے بھی پیسے لیے اور FIA کی ان کالی بھیڑوں نے بھی لیے. وہ ثبوت تھوڑے سے سینسٹیو ہیں, اس لیے وہ عدالت میں نہیں دکھائے جا سکتے تھے اور کمیشن میں ہی دکھائے جانے تھے. کیونکہ جب آپ کسی سے 25 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپیہ لیتے ہیں تو آپ بینکنگ ٹرانسفر نہیں کرتے, آپ اس میں چینل نہیں شو کرتے, آپ اس کو کیش میں لیں گے, آپ ایسی جگہ لیں گے کہ ویڈیو نہ بنے, اور آپ اس طریقے سے اس کو آگے بھی اس طرح استعمال کریں گے کہ آپ نہ دکھا سکیں. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ کمیشن اگر بنے گا انشاءاللہ, جو کہ بنے گا, اس میں یہ ثبوت بھی سارے سامنے آئیں گے. اور یہ افراد جن کے اندر ایک ایکس ہائی کورٹ کے جج بھی موجود ہیں, ان سب کی جب فائنینشیل آڈٹ ہوگا تو یہ اپنے اثاثے ثابت نہیں کر سکتے, یہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ چیز بہت واضح نظر آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ. آخری سوال سر, سمپل کویسچن ہے. ایک تو پیچھے بھائی نے کہا کہ پختونخوا میں ریزسٹنس نہیں ہوئی, تو شہید مشال خان کے کیس میں عوامی نیشنل پارٹی کے شیرین یار لالا نے ریزسٹنس کی تھی پختونخوا میں. مولویوں نے کہا کہ ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے, شیرین یار لالا نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا اور مولویوں کو چیلنج بھی کیا تھا. سو دیٹ واز دا پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ سر صرف جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں موسٹلی وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں بلاسفیمی میں. مذہبی لوگ جو ہے وہ صرف مطلب آپ دیکھیں تو اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یہ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں ان کیسز میں ایز کمپیئر ٹو ایلیٹ, ویدر دیٹ از لبرل ایلیٹ اور ریلیجس ایلیٹ. لائک طارق جمیل پر کوئی کیس نہیں بنا, ایون ابھی چند ایلیٹ کا ذکر ہوا, وہ بھاگ جاتے ہیں جو لبرل بھی ہوتے ہیں وہ لیکن چاہے وہ پھر مذہبی ایک مولوی بھی مارا گیا تھا مردان میں ہی جلسے کے دوران اسی وقت, تو وہ مولوی چونکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا, لوور یا اپر مڈل کلاسز, تو 10 سوشیو اکنامک جو فیکشن ہے یہ میٹر کرتا ہے اس کیسز میں. مطلب دے آر دا موسٹ ولنریبل. کیا ایسا کچھ مطلب ہے کہ جو لوگوں کی سوشیو اکنامک سٹیٹس ہے
وہ زیادہ ولنریبل ہے، جن کی اسٹیٹس لوور ہے وہ زیادہ ولنریبل ہے میرے خیال میں. تو اگر آپ اس پہ رائے دیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل ایسا ہے. آئی تھنک یہ اب مائنورٹی ہونے سے یا ایک خاص سیاسی سوچ رکھنے سے آگے چلے گی یہ بات. اس وقت پاکستان میں اگر آپ کمزور ہیں مالی طور پر، وسائل کے طور پر، ریسورسز اور کانٹیکٹس کے طور پر، تو آپ ونربل ہیں. آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاتے ہوئے سڑک پہ کوئی امیر زادے کا بیٹا آپ کو گاڑی مار کے بھی گولی مار سکتا ہے. کوئی مولوی سے لڑائی میں وہ آپ پہ بلاسفیمی کا پرچہ بھی لگا سکتا ہے. کوئی پولیس آفسر اپنے طاقت کے زوم میں بھی آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے ریسورسز نہیں ہیں، کانٹیکٹس نہیں ہیں، سوشل سرکل نہیں ہے، تو آپ ونربل ہیں. پھر آپ ایک کیڑے مکوڑے ہیں جس کو کوئی بھی مسل دے گا گزرتے ہوئے. ٹھیک، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج ہمارے جو دو مقررین ہیں انتہائی بہادر ہیں، نڈر ہیں، اور ان کا یہ پیغام ہے کہ لڑنا ہے، ہم اس کو بدلیں گے، بدل کر چھوڑیں گے. بہت شکریہ.